अच्छा, तो मैं क्या कहाँ से आवाज़ नहीं आ रही थी, ज़रा बताइएगा ताकि वहाँ से दोबारा शुरू करें। आप सर बता रहे थे कि हम अल्लाह ने रिज़्क़ का वादा किया है बट हम असबाब अख्तियार करते हैं, यहाँ तक आपकी आवाज़ आई थी। जी बिल्कुल, तो रिज़्क़ का वादा अल्लाह ने किया है, लेकिन ये है कि हम हाथ पे हाथ धरे रखे बैठते नहीं हैं, बल्कि हम कोशिश करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, जिद्दोजहद करते हैं, तब जाके हमें रिज़्क़ मिलता है। तो हिदायत का वादा भी अल्लाह ने किया। अल्लाह ने कहा हिदायत मैं देता हूँ। तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम घर में हाथ धरे, हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं और हम कहें कि हिदायत तो अल्लाह देता है तो खुद ब खुद मिल जाएगी। खुद ब खुद नहीं मिलेगी, बल्कि आप क्या करेंगे, आप हिदायत कहाँ मिलती हैं उसको ढूंढेंगे, और हिदायत के लिए असबाब इख्तियार करना आपका काम है। तो इन लोगों के बारे में अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह इनको हिदायत इसलिए नहीं देता कि इनके दिलों पर मोहर है, क्योंकि ये हिदायत पाने के लिए असबाब इख्तियार नहीं कर रहे। ये सारे वो काम कर रहे हैं जिसके ज़रिए से इंसान को ज़लालत और गुमराही मिलती है, तो इसलिए ये गुमराह हो रहे हैं। तो देखें, जो तरीका अल्लाह ने हिदायत पाने का बताया है वो तरीका अपनाएंगे तो हिदायत मिलेगी, और जो तरीका अल्लाह ने बताया कि हिदायत से कैसे बचेंगे, उससे बचने की कोशिश करेंगे और वो असबाब इख्तियार करेंगे तो गुमराही से बचेंगे। वरना तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला कि खुद ब खुद इंसान को हिदायत मिले। ठीक है, तो यही यहाँ पे यही तफसील से तज़किरा होगा कि ये तो बसीरत से महरूम लोग हैं, ये इनको हिदायत नहीं मिलेगी, क्योंकि ये हिदायत पाने के लिए जो असबाब हैं उसमें से एक को भी इख्तियार नहीं कर रहे, ऐसे तो नहीं मिलेगी हिदायत। ये फिर की भर देती है। और फिर उसके बाद जो है वो अम्बिया की मुखालिफत के हवाले से बहस है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की एक सुन्नत है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अम्बिया जब भेजते हैं तो अम्बिया के सामने उनके मुखालिफिन भी खड़े कर देते हैं। तो अम्बिया हक़ की दावत देते हैं, मुखालिफिन उसकी मुखालिफत करते हैं। वो मुखालिफिन जिन और इंस दोनों की शक्ल में होते हैं, इंसान भी मुखालिफत करते हैं और जिन भी मुखालिफत करते हैं। ठीक है, यानी हर दौर में शयातीन जो हैं वो दो किस्म के होते हैं, या तो जिन में होंगे या इंस में होंगे, और वो अम्बिया की मुखालिफत करते रहे हैं बंदा और खड़ा आगे भी हक़ की अंदर मुखालिफत करते जाओ तो रहेंगे। इतनी ठंड लगती है जैसे बस जनवरी का मौसम बोला। मैं गई थी उधर पिंडी साइड पे। अच्छा नूरीन इरफान अपना माइक ऑफ कीजिए। देखो ना, वही पसीने पसीने, हालत खराब हालत। जी, तो हर दौर में जिन और इंस ने अल्लाह के अम्बिया की मुखालिफत की है, और ये जो दुश्मन हैं ये एक दूसरे को मुख्तलिफ किस्म के बातें करते हैं और झूठे दलाइल के ज़रिए से एक दूसरे को धोखे में रखते हैं। और अल्लाह रब्बुल आलमीन यहाँ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यही फरमा रहे हैं कि ये जो दुश्मनी है ये अज़ल से शुरू है। और आयत है, वकज़ालिक जअलना लिकुल्लि नबिय्यिन अदुव्वन शयातीनल इंसि वल जिन्नि युही बअदहुम इला बअदिन ज़ुख़्रुफ़ल क़ौलि गुरूरा वलौ शाअ रब्बुका मा फ़अलूहु फ़ज़रहुम वमा यफ़्तरून। और इसी तरह हमने हर नबी के दुश्मन किए हैं, यानी दुश्मन पैदा किए हैं, आदमियों यानी इंसानों और जिन्नों में। शैतान, ये दोनों शैतान की सूरत में होते हैं और इनमें एक दूसरे पर वो खुफिया बातें डालते हैं, बनावट की बात धोखे धोखे के साथ करते हैं। और तुम्हारा रब चाहता है तो वो ऐसा ना करते, तो उन्हें उनकी बनावटों पर अल्लाह रब्बुल आलमीन छोड़ देते, वमा यफ्तरून, यानी उनके झूठे वादों पर उनको छोड़ देते। तो यहाँ पर है कि वकज़ालिक जअलना लिकुल्लि नबिय्यिन अदुव्वा, और इस तरह हमने हर नबी के दुश्मन पैदा किए। तो कुफ़ार मक्का की मुखालिफत और इज़ा रसानियों की वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत रंजीदा थे। तो इस पर अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देते हुए फरमा रहे हैं कि ए अल्लाह के रसूल, ए मेरे हबीब, जिस तरह ये कुफ़ार आपकी मुखालिफत और दुश्मनी में सरगर्म है, इसी तरह आपसे पहले जितने अम्बिया और रसूल गुजरे हैं सबकी कौम के काफिर, चाहे इंसान हो या जिन, के दुश्मन थे। तो कुफ़ार की अम्बिया और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अदावत और मुखालिफत हमारी तरफ से एक आजमाइश है। अल्लाह फरमा रहे हैं कि हमारी तरफ से एक आजमाइश है, ताकि अम्बिया और मुरसलीन इस पर सब्र करके अजर अज़ीम हासिल करें। तो लिहाजा आप अपनी कौम की मुखालिफत और अदावत से रंजीदा ना हो, और ये एक दूसरे को धोखे में रखने के लिए नतनी बातें गढ़ते हैं, चालें चलते हैं, फरेबकारियाँ करते हैं और वसवसे डालते हैं ताकि दूसरों को गुमराह करें। और जो गुमराह हैं वो गुमराही से नहीं निकल सकते। यहाँ भी ये बात मनहूस खातिर रहे कि अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहता तो वो ऐसा ना करते, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने हिकमत से निज़ाम कायनात चला रहा है,
اور کفر اور ایمان اور خیر اور شر دونوں کے مقابل رہنے میں اس کی حکمتیں ہیں. لہٰذا آپ انہیں اور ان کے دھوکے اور فریب کی خوشنما باتوں کو چھوڑے اور اللہ پر صبر کرے، توکل کرے. اللہ رب العالمین انہیں بدلہ دے گا اور رسوا کرے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ مدد فرمائے گا. تو اس آیت مبارکہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ تمام نبیوں کے دشمن ضرور گزرے ہیں، اور اسی طرح علماء اور اولیاء اللہ کے دشمن بھی ضرور ہی ہوتے ہیں ہر وقت، ہر زمانے کے لحاظ سے. آگے ہیں شیاطین الانس والجن، یعنی انسانوں اور جنوں کے، یعنی دو قسم کے شیاطین. جنوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں اور انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں، کیونکہ شیطان ہر سرکش اور نافرمان کو کہتے ہیں، چاہے وہ انسان ہو یا جن ہو. تو جنوں اور انسانوں کے شیطان سے مراد ابلیس کی اولاد ہے. ابلیس نے اپنی اولاد کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، ایک گروہ انسانوں کو وسوسہ ڈالتا ہے اور ایک گروہ جنوں کو وسوسہ ڈالتا ہے. یعنی جن جو ہیں، جنوں میں مسلمان ہوتے ہیں، اللہ کے رسول کے اتباع کرنے والے ہوتے ہیں، اور جنوں سے بھی پوچھ گچھ ہوگی تو جنوں کو بھی یہ جا کے وسوسہ ڈالتے ہیں، ان کو بھی گمراہ کرتے ہیں. تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ انسانی شیطانوں سے بچیں. دیکھیں یہ بڑی خطرناک بات ہے نا، کہ ہم کہتے ہیں جی شیطان سے پناہ مانگنے کے لیے ہم سیفٹی فرسٹ کا قانون اختیار کرتے ہیں، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں تو ہمیں شیطان سے حفاظت مل جاتی ہے. لیکن وہ تو جنی شیطان ہے نا، وہ جنی شیطان ہے، آپ اعوذ باللہ پڑھے تو وہ بھاگ جاتا ہے. لیکن یہ جو انسی شیطان ہے، جو انسانی شکل میں شیطان ہے، اس سے کیسے بچا جائے؟ یہ تو آپ اعوذ باللہ پڑھے تب بھی آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے. تو یہیں سے اس آیت مبارکہ سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ جو گمراہ کن انسان یا شخصیت کسی کو شریعت کے مخالف کام کی ترغیب دے تو وہ دراصل انسانی شیطان ہے، اگرچہ وہ اپنے عزیزوں میں سے ہو یا عالم کے لباس میں ہو. اس میں وہ تمام لوگ داخل ہیں جو آزاد خیالی یا روشن خیالی کے نام پر شرعی کاموں کے خلاف پلاننگ کرتے ہیں، منصوبے بناتے ہیں اور اس کے لیے تنظیمیں بناتے ہیں. تو سب مسلمانوں پر یہ لازم ہے کہ وہ اسے انسانی شیطانوں سے خود بھی بچے اور دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کرے اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرے. اب انسانی شیاطین کون کون ہیں؟ تو اس پہ سورۃ الناس میں مزید اس کی ڈیٹیل ہے. من الجنۃ والناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. تو انسانی شیاطین ہر وہ شخص جو آپ کو اللہ اور رسول سے دور کرتا ہے وہ انسانی وسواس ہے، وہ انسانی شیطان ہے، وہ آپ کو اللہ اور رسول سے دور کرتا ہے. شیطان کا کام کیا ہے؟ رحمان کی عبادت سے آپ کو نکالنا. تو یہ کام اگر انسان کر رہا ہے تو وہ بھی شیطان ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ اگر کوئی نظام ہے اور وہ نظام ایسے قوانین بناتا ہے جو اللہ اور رسول کے قوانین کے مخالف ہو تو بھی وہ نظام کیا ہے؟ وہ شیطان ہے. اور آج کل کے آپ کے جو انٹرٹینمنٹ کی جو انڈسٹریز ہے، یہ سارے وہ انسانی شیاطین کا کردار ادا کرتے ہیں. اس میں جو آپ کو فیشن کے نام پہ مختلف شو پلے کیے جاتے ہیں، یا مارننگ شو کے نام سے آپ کو جو بے حیائی یہاں پہ لاتے ہیں. تو یہ کون لوگ ہیں اس کے پیچھے؟ یہ انسانی وسواس ہیں، یہ انسانوں کے شکل میں شیطان ہے نا، جو معاشرے کو برائی کی طرف جو ہے وہ دھکیل رہے ہیں، اللہ سے دور کر رہے ہیں. صبح صبح انسان کا مائنڈ بڑا فریش ہوتا ہے اور انسان ایکٹیو ہوتا ہے، انرجی ہوتی ہے، اور انسان اس پورے دن میں کوئی اچھا کام کر سکتا ہے. لیکن صبح صبح جیسے ہی آپ اٹھتے ہیں تو آپ کے اسکرین پہ مارننگ شو کے نام سے ایک بے حیائی کا سیلاب جو ہے وہ آپ کے گھر میں پہنچ چکا ہوتا ہے. تو وہیں سے جو یوتھ ہیں، جنزی ہیں، نوجوان ہیں، وہ اس کو دیکھ کے ظاہر ہیں پھر وہی رویہ اختیار کریں گے. دیکھیں آپ ٹی وی پہ کیا دکھا رہے ہیں، موبائل پہ کیا دکھا رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ کیا دکھا رہے ہیں. تو یہ چیزیں دیکھ دیکھ کے انسان کو وہ چیزیں معمولی لگ جاتی ہیں. تو جو چیز آپ کی میڈیا پہ انٹرٹینمنٹ کے نام سے دکھائی جا رہی ہیں تو وہی تو اس پوری قوم کو اللہ کی باغی بنا رہی ہیں، سرکش بنا رہی ہے. تو یہ جو لوگ اس کے پیچھے ہیں تو وہ لوگ ظاہر ہیں انسانی وسواس ہیں، وہ انسانیت کے جامے کے اندر جو ہیں وہ چھپے ہوئے شیطان ہیں. تو ایسے لوگوں سے بائیکاٹ کرنا چاہیے اور ان سے بچنا چاہیے اور ان کے کاموں سے نفرت کرنی چاہیے. اسی طرح جو نظامی تعلیم ہے، ایجوکیشن، ہمارا جو نظامی تعلیم ہے یہ تو لاڈ میں کالے کا بنایا ہوا نظامی تعلیم ہے. اس نظامی تعلیم سے میرا بچہ گزر کے وہ اپنے رب کے قریب نہیں ہوتا بلکہ رب سے دور ہوتا ہے. یعنی آپ پورے نظامی تعلیم پر ذرا نظر دوڑائیں نا، آپ کے نظامی تعلیم کے اندر دین کو کتنا سکھایا جا رہا ہے. ہاں، یعنی ماسٹر اور ایم فل کرنے کے بعد بھی انسان کو کچھ نہیں پتا ہوتا اپنی دین اور شریعت کے بارے میں. دین قرآن کریم تو پڑھایا نہیں جا رہا. ہاں، جہاں پڑھایا بھی جا رہا ہے تو وہ رسمی اور روایتی طور پر تبرک اور برکت کے لیے اور والدین کو مطمئن رکھنے کے لیے. حق تو ادا نہیں ہوتا. عمومی طور پر ہوتا یہی ہے کہ جہاں جہاں اسکول ہیں اس میں اسلامیات پڑھانے والی ٹیچر جو ہوتی ہیں وہ عام ٹیچر ہوتی ہیں، اس کو کوئی پتہ نہیں ہوتا، وہ ریڈنگ کر کے پڑھا رہی ہوتی.
تو کیسے حق ادا ہوگا؟ یعنی آپ کا نظامی تعلیم بھی دہریے پیدا کر رہا ہے، ایتھیس پیدا کر رہا ہے. یعنی آپ کے نظامی تعلیم، ایک ہے نصابی تعلیم، ایک ہے نظامی تعلیم، دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. تو دونوں میں فرق ہے. اگر نصاب اچھا بھی ہو جائے لیکن نظامی تعلیم ٹھیک نہیں ہے تو آپ وہاں سے اچھے بچے نہیں پیدا کر سکتے. مثال کے طور پہ آپ کی یونیورسٹیز کے اندر یہ نعرہ لگایا جاتا ہے کہ پڑھو گے لکھو گے تو بنو گے نواب. اب یہ جو نعرہ ہے یہ آپ کے یوتھ کے ذہن میں کیا چیز ڈال رہا ہے؟ یعنی آپ کے یوتھ تو یہی سوچ رہی ہے نا کہ میں پڑھوں گی لکھوں گی تو بنوں گی نواب، یعنی میرے پاس پیسہ آئے گا. اور وہ پیسے کی نیت سے جا کے پڑھ رہے ہیں اور وہ تو نواب بن رہی ہے اور نواب کے لیے وہ یونیورسٹی جا رہی ہے. تو اس کے سامنے پھر مادہ پرستی ہے. وہ کہتے ہیں مادہ آ جائے، میں پڑھوں اور میں اچھی جاب لوں اور میں زیادہ پیسہ کماؤں، اچھی گاڑی لوں اور اچھا گھر بناؤں. اس کے مائنڈ میں یہی ہوتا ہے. تو جب مادہ اس کے ذہن میں بیٹھ جائے، مادہ پرستی اس کے ذہن میں آپ نے بٹھا دی، تو اس کو پھر اللہ رسول اور دین سے کیا تعلق ہے؟ آپ دیکھیں آج کی یونیورسٹی کا جو یوتھ ہیں، جو جوان ہیں، جو بچے ہیں، وہ کہاں دینی محافل میں اور یا قرآن اور دین اور اسلام کے قریب ہوتے ہیں. ان کو تو دنیا چاہیے، کیونکہ یہ نعرہ لگایا جاتا ہے کہ پڑھو گے لکھو گے بنو گے نواب. بلکہ یہ تو کہیں بھی نہیں پڑھایا جا رہا کہ پڑھو گے لکھو گے تو اچھا شہری بنو گے، پڑھو گے لکھو گے تو اللہ کا اچھا بندہ بنو گے. نہیں. تو اس لیے ہماری سوچ ہی مادہ پرستانہ ہے. جو ماں اپنے بچے کو یونیورسٹی بھیجتی ہے تو اس کے مائنڈ میں بھی یہی ہوتا ہے کہ میں اس کو پڑھاؤں گی تو اچھا ایک ڈاکٹر بنے گا، ایک انجینئر بنے گا، تو چلے جی معاشی زندگی اچھی گزرے گی. پوری کی پوری سسٹم میں جس میں پیرنٹس بھی انوالو ہیں کہ ان کی نیت تک ٹھیک نہیں ہے. تو یہ جو نظامی تعلیم ہے جو لاڈ مکالے کا بنایا ہوا ہے، تو یہ بھی دراصل انسانی شکل میں ایک وسواس ہے جو کہ ہمیں ہمارے بچوں کو دہریہ بنا رہا ہے. اور اس نظامی تعلیم کے اندر سائنس کو خدا بنایا گیا اور خدا ایک ایسی ذات کو بنایا گیا جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جس کا کوئی مقام نہیں ہے، جس کا کوئی کردار نہیں ہے اس دنیا کے اندر. تو لہذا انسانی وسواس یعنی انسانی شیاطین اور جنی وسواس یعنی جنی شیاطین سے بچنے کی اس آیت کے اندر ترغیب دی گئی ہے. تو یہ اہم اور بنیادی پیغام ہے میرے اور آپ کے لیے. پھر آگے جو ہے وہ مومن اور کافر کی مثال اللہ رب العالمین نے دی ہے کہ مومن جو ہے نا، جس کے پاس ایمان یعنی حیاتی ایمانی، جس کے پاس اس کے پاس نور ہوتا ہے اور وہ نور کی روشنی کے ساتھ لوگوں میں چھلتا پھرتا ہے. یعنی ایک انسان ہے جس کو حلال و حرام کا پتہ ہے، اللہ رسول کا پتہ ہے، اللہ کے قوانین کا پتہ ہے، اللہ کے حدود کا پتہ ہے، رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقوں کا پتہ ہے. وہ انسان حیاتی ایمانی سے لیس ہے، اس کے پاس روشنی ہے، اس کے پاس نالج ہے، اس کے پاس علم ہے، اس کے پاس فقاہت ہے. اور دوسرا انسان وہ ہے جو کافر ہے، جو مردہ ہے، جو روحانی طور پر تو مردہ ہے کیونکہ وہ کفر کی تاریکیوں میں ہے، وہ ظلمات میں ہے، وہ تاریکیوں میں بھٹک رہا ہے اور ایک اندھیرے میں ہے اور اس کو پتہ نہیں کہ کہاں جانا ہے، کدھر جانا ہے، کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اس کو کچھ نہیں پتا. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو دو لوگ ہیں نا، کہ ایک مومن ہے ایک کافر ہے، ایک ہدایت یافتہ ہے اور ایک گمراہ ہے، یہ برابر نہیں ہو سکتے. یعنی اللہ نے کہا کہ زندہ اور مردہ برابر نہیں ہو سکتے. تو زندہ اور مردہ برابر نہیں ہو سکتے، اس مثال سے یہ سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جو مومن ہوتا ہے نا یہ زندہ ہوتا ہے اور یہ جو کافر ہے، جو گمراہ لوگ ہیں، یہ مردے ہوتا ہے. تو یعنی مردہ اور زندہ تو برابر نہیں ہو سکتے. اس کا مطلب یہی ہے کہ انسان جب بھی برائیاں کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتا ہے، سرکشی اور بغاوت پہ اتر آتا ہے، تو انسان کا دل جو ہے نا وہ کالا ہو جاتا ہے. اور جب دل کالا ہو تو انسان مردہ ہو جاتا ہے. یعنی اللہ کے رسول کی حدیث ہے نا کہ اس جسم کے اندر ایک ہی گوشت کا لوتھڑا ہے جو اس پورے جسم کو کنٹرول کر رہا ہے اور جسم کا سردار ہے، اور اس کا نام دل ہے. تو یہ دل جب زندہ رہتا ہے تو انسان کا پورا جسم ٹھیک رہتا ہے، دل کو نقصان پہنچتا ہے، دل مردہ ہو جاتا ہے تو انسان کے پورے جسم کو نقصان پہنچتا ہے. اب یہی بنیادی چیز ہے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے، ایک گناہ کرتا ہے تو ایک دبا جو ہے وہ دل پہ لگتا ہے، اور جب وہ ڈھیر سارے گناہ کرتا ہے تو پورا دل جو ہے وہ کالا ہو جاتا ہے. تو جب دل کالا ہو جائے تو دل مردہ ہو جاتا ہے. جب دل مردہ ہو جائے تو اس پر حق بات اثر نہیں کرتی. یہ جو کافر ہیں، گمراہ ہیں، فاسق ہیں، یہ بے روی کے شکار لوگ ہیں، ان کو آپ دین کی بات کریں تو وہ ان پر اثر ہی نہیں کرتی. اثر کیوں نہیں کرتی؟ یعنی اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ جو پڑھانے والا ہے اس کے پڑھانے میں مسئلہ ہے. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ جو کتاب نازل ہوئی ہے یہ کتاب اثر نہیں کر رہی، کتاب کا مسئلہ ہے. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں. مسئلہ ان کے دلوں میں ہے کیونکہ وہ دل کالا ہو گیا ہے. تو جب وہ کالا ہو گیا تو اس پہ کیا اثر ہوگا؟ وہ تو مردہ ہو گیا.
تو دل تو مردہ ہو جاتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا نا دل کو زنگ لگ جاتا ہے، جب زنگ لگ گیا تو وہ تو پھر مردہ ہو گیا نا، پھر تو اس پر کوئی بات اثر نہیں کرتی۔ تو یہاں دراصل یہ مومن اور کافر کی مثال دی کہ مومن کی مثال نور کی ہے اور کافر کی مثال تاریکی کی ہے۔ مومن زندہ رہتا ہے ایمانی قوت کے ساتھ، ان کا دل جو ہے وہ پاکیزہ ہوتا ہے تو اس لیے وہ زندہ رہتا ہے، اور کافر جو ہے وہ مردہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ گمراہی کو پسند کرتا ہے اور وہ اندھیروں میں بھٹک رہا ہوتا ہے، تو اس لیے ان کا دل جو ہے وہ مردہ ہوتا ہے، کالا ہو چکا ہوتا ہے۔ تو یہ اپنے آپ کو ذرا اس ان آیات کی روشنی میں نا جانچنا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم زندہ ہیں یا مردہ ہیں؟ ایمان تو ہم لا چکے ہیں رسمی طور پر، روایتی طور پر، قانونی طور پر یا پیدائشی طور پر تو ہم بھی مسلمان ہیں، لیکن کیا ہمارے دل زندہ ہے؟ ہمارے دل کے اندر روشنی ہے، نور ہے؟ ہم جہاں بھی جاتے ہیں تو لوگ ہمیں دیکھ کے یہ بتاتے ہیں کہ ہاں یہ مسلم ہے، مسلمان ایسا ہونا چاہیے، ہمارے افعال، ہمارے اطواق، ہمارے کردار، اس سے لوگ مطمئن ہوتے ہیں، یا وہ یہی کہتے ہیں کہ علامہ اقبال کا جو شعر تھا میرے ذہن سے نکل گیا کہ یہ کیسے مسلمان ہے جسے دیکھ کر شرمائے یہود۔ ہاں؟ آج کل کے یہود ہمیں دیکھ کے وہ شرما جاتے ہیں کہ یہ کیسے مسلمان۔ تو یہ مومن اور کافر کی مثال دے کے یہ بات اللہ رب العالمین نے سمجھائی کہ مومن زندہ دل ہونا چاہیے اور مومن کے دل میں جو ہے وہ نور ہونا چاہیے۔ آگے جو ہے وہ قرآن اور ایک سائنسی حقیقت کا تذکرہ ہے، ایک بلندی اور کھٹن کی بات ہے۔ قرآن کریم نے تشبیہ دی ہے کہ اللہ رب العالمین جس شخص کو گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کا سینہ تنگ کر دیتا ہے۔ جیسے انسان کوئی اونچائی پر چڑھ رہا ہو نا، اونچائی پر جب بھی انسان چڑھ رہا ہو بلندی پر، تو آکسیجن کم ہونے کی وجہ سے انسان کو سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے اور سینے میں گھٹن ہوتی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے مثال کے ذریعے سے سمجھایا۔ یہ 1400 سال پہلے اللہ نے بتایا تھا، اور آج سائنس نے اس کی تصدیق کر دی ہے کہ جب انسان کئی بلندی پر چلتا ہے تو آکسیجن کم ہونے کی وجہ سے سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے۔ اور آپ بھی جب پہاڑی علاقوں میں جاتے ہیں تو آپ کو یہی ہوتا ہے کہ آپ جب اوپر چڑھتے ہیں تو سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے اور سینے میں گھٹن سی محسوس ہوتی ہے۔ یعنی اس معجزے سے تو اس بات کا بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ 1400 سال پہلے جب خلا اور فضا ہوا بازی کا کوئی تصور بھی نہیں تھا، تو قرآن نے یہ جو نقطہ بیان کیا، اور بہت باریک نقطہ ہے، اور یہ سائنس آج تصدیق کر رہی ہے، اور قرآن 1400 سال پہلے اس بات کا اظہار کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کتاب انسان کی کتاب نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین ہی کی کتاب۔ قرآن نے فرمایا فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اور جسے اللہ راستہ دکھاتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، یشرح صدرہ للاسلام، اور جسے اللہ گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کا سینہ تنگ کر دیتا ہے۔ ایضلہ یجعل صدرہ ضیقا حرجا کانما یصعد فی السماء، گویا کسی کی زبردستی سے، یعنی کوئی کسی کو زبردستی آسمان پر چڑھا رہا ہو یا کوئی زبردستی آسمان پر چڑھ رہا ہو۔ تو کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون، اللہ یوں ہی عذاب ڈالتا ہے ایمان نہ لانے والوں کو، یعنی اللہ اس طرح ہی عذاب دیتا ہے۔ تو اس کا ذرا سمجھیے گا کہ فَمَن یُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، جسے اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ازل سے ہی اپنی مخلوق کی دو قسمیں بنائی ہیں، ایک ہیں شقی، ایک شقی لوگ ہیں، ایک ہیں سعید، اور ہر ایک کے لیے نشانی بھی بنائی ہے جس سے اس کی پہچان بھی ہو۔ تو سعادت کی نشانی اسلام کے لیے سینہ کھلنا اور ایمان قبول کرنا، جبکہ شقاوت کی نشانی سینہ کی تنگی اور اسلام قبول نہ کرنا۔ اور ہر گروہ کے لیے آخرت میں ایک گھر اللہ نے بنایا ہے جس میں وہ لوگ رہیں گے، سعادت مند جنت میں اور اس کے نعمتوں میں رہیں گے، اور شقاوت والے لوگ جو ہیں وہ جہنم کی آگ میں رہیں گے اور اس کا عذاب سہیں گے، اور ان کو یہ عذاب جو ہے وہ سہنا پڑے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایک مخلوق کو پیدا فرمایا اور ارشاد فرمایا یہ جنت کے لیے ہے اور مجھے کوئی پرواہ نہیں، اور ایک مخلوق کو اللہ نے پیدا فرمایا اور فرمایا کہ یہ جہنم کے لیے ہے اور مجھے اس کی بھی کوئی پرواہ نہیں۔
تو اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ہر قسم کی مخلوقات کی نشاندہی کی ہے اور ہر قسم کی مخلوق کی نشانی بیان فرمائی ہے. لہذا جب اللہ رب العالمین بندے کو شرح صدر کی توفیق دے اور اسے حلاوت ایمانی سے بھر دے تو وہ جان لے کہ اللہ رب العالمین نے اسے عظیم نعمت فرمائی ہے. اس لیے امام غزالی رحمہ اللہ احیاء العلوم میں فرماتے ہیں کہ جسے جنت کے لیے پیدا کیا گیا اس کے لیے عبادت کے اسباب جو ہیں وہ آسان کر دیے جاتے ہیں، اور جسے جہنم کے لیے پیدا کیا گیا اس کے لیے گناہ کے اسباب آسان کر دیے جاتے ہیں، اور اس کے دل میں شیطان کا حکم جو ہے مسلط کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ طرح طرح کی باتوں سے بے وقوف لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے شیطان، اور کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمت والا ہے، لہٰذا تمہیں کوئی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، اللہ غفور الرحیم ہے، اور تمام لوگ اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے، لہٰذا تم ان کی مخالفت نہ کرو، زندگی بہت طویل ہے لہٰذا انتظار کرو، کل توبہ کر لینا، ہاں آج چھوڑو کل توبہ کر لینا. اب دیکھیں یہ بنیادی بات ہے. اگر آپ عبادت کرتے ہیں اور آپ کو اس سے تسلی ملتی ہے اور عبادت کرنا آپ کے لیے آسان ہے، کلاسز میں آنا آسان ہے، اضافی وقت دینا آسان ہے، دین کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ کرنے میں آپ کو آسانی ہے، آپ کا دل اس طرف متوجہ ہوتا ہے اور آپ کو یہاں سکون ملتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا سینہ جو ہے وہ اللہ رب العالمین نے کھول دیا ہے دین کے لیے. یشرح صدرہ للاسلام. اسی سے پتہ چلے گا نا کہ آپ کا سینہ اللہ نے دین کے لیے کھولا یا نہیں کھولا. یہ امام غزالی یہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ایسے شخص کے لیے پھر عبادت کے اسباب آسان کر دیتا ہے، اور جن لوگوں کو اللہ نے جہنم کے لیے پیدا کیا تو ان کے لیے یہ گناہ کے اسباب آسان کر دیے گئے ہیں. یعنی اگر آپ گناہ کرتے ہیں آپ کو گناہ میں آسانی ہوتی ہے، لطف ہوتا ہے، سکون بھی ہوتا ہے، اور جب آپ چاہے جیسا گناہ چاہے آپ اویل کر سکتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جہنم کے لیے پیدا کیا گیا، تبھی تو آپ کو گناہوں میں آگے بڑھنے کے لیے آسانی ہے، کوئی رکاوٹ نہیں. اور پھر شیطان آپ کو ہر وقت کہتا ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے جی، کرو. اتنے سارے لوگ جو ہیں برائی کرتے ہیں، سارے لوگ جو ہیں وہ اس چیز کو کر رہے ہیں، تو آپ بھی کریں، آپ ان لوگوں کی مخالفت نہ کریں. اور پھر آپ کو یہ کہتے ہیں زندگی بہت طویل ہے، چھوڑو جی پھر بعد میں توبہ کر لیں گے. تو یہ جو آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آج توبہ نہ کرو بعد میں کریں گے نا، تو اس لیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یعدہم ویمنیہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا. شیطان انہیں وعدے دیتا ہے اور آرزوئیں دیتا ہے، اور شیطان انہیں صرف اور صرف فریب کے وعدے دیتا ہے. تو یعنی شیطان ہمیں ورغلاتا ہے، کیا پتہ کل میں زندہ رہوں نہ رہوں، آج توبہ کا موقع ہے تو آج توبہ کریں. کل کی کیا گارنٹی ہے. یعنی شیطان جو ہے وہ انسانوں کو توبہ کا وعدہ دیتا ہے اور مغفرت کی تمنا دلاتا ہے، اور ان حیلوں سے اللہ رب العالمین سے انسانوں کو ہلاک کر دیتا ہے. یعنی اس انسان کے دل کو دھوکے کی قبولیت کے لیے کشادہ اور قبول حق کے لیے تنگ کر دیتا ہے. اور یہ سب کچھ اللہ رب العالمین کی قضا اور تقدیر سے بھی ہوتا ہے. یعنی ہدایت اور گمراہی کا مالک تو اللہ رب العالمین ہے نا، وہ جو چاہے کرتا ہے، اور جس سے جو حکم دیتا ہے اس کے حکم کو کوئی رد نہیں کر سکتا، اس کے فیصلے کو کوئی مؤخر نہیں کر سکتا. اس نے جنت اور اہل جنت کو پیدا کیا اور ان کو عبادات پر لگا لیا، اور اسی طرح جہنم اور اہل جہنم کو بھی پیدا کیا. لیکن مطلب یہ ہے کہ انسان کو اپنے اختیار کے ساتھ یہ سارے کام کرتا ہے. اللہ رب العالمین کسی کو مجبور نہیں کرتا. اللہ رب العالمین نے انسان کو دماغ دیا ہے، انسان کو اختیار دیا ہے، سمجھ بوجھ دی ہے، اچھائی اور برائی میں تمیز سکھائی ہے، تو انسان اچھا کام کرے یا برا کام کرے. تو جو برے کام کرتے ہیں ان کے لیے برے کام آسان ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جہنم جانے والے ہیں. جو اچھے کام کرتے ہیں ان کے لیے اچھے کام اگر کرنا آسان ہے، اس کا مطلب ہے کہ جہنم جنت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. تو یہاں ایشرح صدرہ للاسلام، سینہ وسیع ہونا، اس کا مطلب کیا ہے؟ سینے کے کھلنے سے مراد کیا ہے؟ شرح کا اصلی معنی قرآن کریم میں جو استعمال ہوتا ہے، شرح کا اصلی معنی ہے وسیع کرنا، جبکہ یہاں اس سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے دل میں روشنی پیدا فرماتا ہے، یہاں تک کہ اس کا ہر عمل اللہ رب العالمین کے مرضی کے مطابق ہوتا ہے. یہ ہے یشرح صدرہ للاسلام. اس لیے آپ دیکھتے ہیں نا ابراہیم علیہ السلام نمرود سے جب بات کرنے کے لیے جا رہا ہے تو اللہ رب العالمین سے کہہ رہے ہیں کہ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اے اللہ میرا سینہ کھول دے. اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرما رہے ہیں کہ الم نشرح لک صدرک، ہم نے آپ کا سینہ کھول دیا، ہم نے آپ کا سینہ کھول دیا. تو سینے کے کھولنے کا مطلب یہی ہے کہ انسان کے دل میں روشنی ہو، اور انسان جو ہے ہر عمل اللہ رب العالمین کے مرضی کے مطابق کرے، اور انسان کا ہر عمل جو ہے وہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہو جائے.
حدیث عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، یہ جو اوپر ہم ابھی پڑھ رہے ہیں، یشرح صدرہ للاسلام. تو صحابہ کرام نے عرض کی اس کھولنے سے کیا مراد ہے؟ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اس سینہ کھولنے سے مراد وہ نور ہے جو مومن کے دل میں ڈالا جاتا ہے، جس سے مومن کا دل کھل جاتا ہے. عرض کی گئی کیا اس کی کوئی نشانی ہے جس سے اس کی پہچان ہو سکے؟ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ہاں، 3 علامتیں ہیں جس سے اس کی پہچان ہو سکتی. پہلی علامت آخرت کی طرف رغبت. کوئی بھی مومن آپ دیکھیں جس کی رغبت ہی آخرت کی طرف ہے تو سمجھ جائے اس کا دل کھول دیا گیا ہے. اور دنیا سے نفرت، دنیا سے نفرت، دنیا کو صرف ضرورت کے تحت استعمال کرنا. اور پھر تیسری چیز ہے موت سے پہلے اس کی تیاری، موت سے پہلے اگر اس کی تیاری. یہ 3 علامات اگر کسی مومن کے اندر آپ کو دکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دل اسلام کے لیے کھول دیا گیا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ دوسری چیز ہے وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ، اللہ اس کو جسے گمراہ کرنا چاہتا ہے تو اس کا دل تنگ کر دیتا ہے. تو سینے کی تنگی کی علامات سے کیا مراد، اس کو ذرا سمجھیں. یعنی اس سے ہمیں ایک بات تو یہ معلوم ہوئی نا کہ دینی کام باری معلوم ہونا اور دنیاوی کام آسان محسوس ہونا سینے کی تنگی کی علامت ہے. اور سینے کی تنگی یہ ہے کہ اسبابی کفر جمع ہو جائے اور اسلام کے اسباب مہیا نہ ہو. اللہ رب العالمین انسان کو ایسی چیزوں سے بچائے جو کفر کی طرف لے چلتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا سینہ اللہ کھول رہا ہے. لیکن اگر اسبابی کفر جمع ہو رہے ہیں اور اسلام کے اسباب مہیا نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سینے کی تنگی ہے. بعض لوگوں پر ایمان باری ہوتا ہے، بعض پر نیک اعمال باری ہوتے ہیں، بعض پر عشق اور وجدان باری ہوتا ہے. تو اس میں خیال رہے کہ اس سے یہ لازم نہیں ہوتا کہ بندہ جو ہے وہ کفر کرنے پر مجبور ہے، بلکہ وہ جو کفر اور سرکشی کرتا ہے وہ اپنے اختیار سے کرتا ہے. اور آدمی کی بد کرداریوں سے اس کے دل میں یہ حال پیدا ہو جاتا ہے جیسا لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے. تو جب لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے تو لوہا بیکار ہو جاتا ہے. اسی طرح گناہوں کی وجہ سے دل زنگ آلود ہو کر حق قبول کرنے سے محروم ہو جاتا ہے. تو اس میں انسان کا اپنا قصور ہے کہ وہ بار بار گناہ کی طرف چلتا ہے، بار بار گناہ کرتا ہے. تو اس کی وجہ سے اس کو وہ دل میں جو ہے وہ دل تنگ ہو جاتا ہے، دین سے دور ہو جاتا ہے. آگے پھر انسانیت کے لیے اللہ رب العالمین نے 10 سنہری اصول جو ہے وہ بتایا، یعنی یہ وصیت الہی ہے. پہلی بات یہ ہے کہ توحید، یعنی اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا. اور توحید کسے کہتے ہیں جناب علی؟ اللہ رب العالمین کو ذات میں، صفات میں، حقوق میں اور اختیارات میں ایک ماننا، یکتا ماننا، تنی تنہا ماننا. یعنی آپ یوں سمجھے کہ اللہ رب العالمین ہی ہے، اللہ کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، نہ صفات میں، نہ اختیارات میں، نہ قانون میں، اور نہ اختیارات میں، اور نہ حقوق میں. ٹھیک ہے. اور اس کو تفصیل سے ہم انشاءاللہ کبھی دیکھیں گے. توحید کا جو تصور ہے ہمارے ذہنوں میں وہ ادھورا ہے، چونکہ ہم پچھلے کئی صدیاں غلام رہ چکے ہیں. تو اس غلامی کے نتیجے میں ہمارا تصوری توحید سکڑ چکا ہے. تو ہم توحید کسے کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہ کرنا. ہاں، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہ کرنا، ہم کہتے ہیں یہ جو ہے وہ بس صرف یہی توحید ہے. اور پھر ہم کہتے ہیں اللہ کو ایک ماننا، یہ توحید ہے. یہ 2 چیزیں، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہ کرنا اور اللہ کو ایک ماننا، اسی کو ہم توحید کہتے ہیں. یہ بھی توحید ہے لیکن یہ مکمل توحید نہیں ہے، یہ توحید کا آدھا تصور ہے، کامل اور مکمل تصور نہیں ہے. یعنی اگر میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاؤں کہ یہ دونوں کام یہ تو شیطان بھی کرتا ہے. کیا شیطان اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرتا ہے؟ نہیں کرتا نا. شیطان کو تو اللہ نے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، اس نے کہا نہیں کروں گا. اس نے تو یہ کہا کہ یہ غیر اللہ ہے، اس نے تو سجدے سے انکار کر دیا. اور پھر اللہ کے علاوہ کسی کو معبود بھی نہیں مانتا. وہ آج تک اس کا کوئی معبود سامنے نہیں آیا. یعنی وہ اللہ کو ایک ہی مانتا ہے. وہ کہتا ہے کہ قادر مطلق ایک ہی ذات ہے، اسی سے اس نے مہلت مانگی ہے اور مہلت مانگ کے وہ کام کر رہا ہے. تو یہ 2 کام اگر توحید ہے تو پھر تو شیطان کو سب سے بڑا موحد ہونا چاہیے. کیا خیال ہے؟ پوائنٹ سمجھ رہے ہیں نا؟ بہت اہم پوائنٹ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف یہ 2 توحید نہیں ہے.
اب شیطان کیوں کافر ہوا، کیوں مردود ٹھہرایا گیا؟ کیونکہ شیطان نے اللہ کا حکم نہیں مانا، حکم۔ اب جب اللہ نے کہا کہ سجدہ کرو، تو اب شیطان کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے تھا کہ یہ سجدہ کس کو کیا جا رہا ہے، یہ مخلوق کو کیا جا رہا ہے۔ شیطان کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے، شیطان کو فوری طور پر عمل اس لیے کرنا چاہیے کہ حکم کس کا ہے، حکم کس کا ہے؟ حکم رب کا ہے، تو رب جو کہے گا وہ مانی جائے گی یہ بات، اس میں پھر چون چرا نہیں ہوگی، منمانی نہیں ہوگی، وہ بلا قیل و قال اس کو ماننا پڑے گا۔ تو توحید فی الحاکمیت کہتے ہیں اس کو، توحید فی الحاکمیت، کہ صرف اللہ کو ماننا یہ توحید نہیں ہے، اللہ کی ماننا بھی توحید۔ یہ دونوں ملیں گے تو توحید کامل ہو جائے گا، ورنہ توحید کامل نہیں ہے۔ اب شیطان بھی اللہ کو مانتا ہے، انسان بھی اللہ کو مانتا ہے، لیکن شیطان اللہ کی نہیں مانتا، اور اگر انسان بھی اللہ کی نہیں مانتا تو پھر یہ کیسے موحد ہو سکتا ہے؟ مجھے آپ بتائیں۔ نہیں ہو سکتا۔ یہ توحید کو اتنا آسان معاملہ تھوڑی ہے کہ قرآن کریم کے ہر پارے کے اندر آپ دیکھیں گے توحید پہ تفصیلی گفتگو ہوتی ہیں، تو یہ اتنا آسان معاملہ ہوتا تو ایک دو دفعہ اللہ اس پہ بات کر لیتا۔ لیکن توحید کو سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہے، اور توحید پر عمل پیرا ہونا مشکل کام۔ اسی لیے اللہ ہر جگہ توحید سے بات شروع کرتا ہے، توحید پہ ختم کرتا ہے۔ ہر جہاں، یعنی آج 8ویں نشست تک ہم پہنچ چکے ہیں، ہر پارے کے اندر توحید کا ذکر ہے۔ تو اللہ کو ماننا اور اللہ کی ماننا، یہ دونوں مل کے توحید بن جاتے ہیں۔ اب ذرا آپ کہتے ہیں کہ میں تو اللہ کو مانتی ہوں کہ اللہ ایک ہے، پھر جب آپ فیصلے کرتی ہیں تو وہ فیصلے اللہ کے خلاف کرتی ہیں۔ آپ کی عدالت میں اللہ کا قانون نہیں ہے، آپ کے گھر میں اللہ کا قانون نہیں چلتا، اللہ کا حکم نہیں چلتا، اللہ کی مخالفت ہو رہی ہے، اور پھر آپ کہہ رہے ہیں میں تو اللہ کو مانتی ہوں، ہاں میں موحدہ ہوں۔ تو جب آپ کے گھر کے اندر اللہ کے احکامات پر عمل نہیں ہو رہا، آپ اللہ کی مان نہیں رہی، آپ کی شادی اور آپ کی بیاہ اور آپ کے غمی اور آپ کے باقی رسوم و رواج اللہ کے قانون کے خلاف ہیں، تو شیطان نے ایک بات نہیں مانی تھی تو وہ مردود ہو گیا، تو آپ 1000 بات نہیں مان رہی، تو آپ کیسے موحد ہیں؟ مجھے اس کا کوئی فلسفہ سمجھا دیں۔ یعنی یہ فلسفہ تو مجھے بھی نہیں سمجھ آ رہا کہ شیطان اگر ایک پوائنٹ نہیں مان رہا تو ایک پوائنٹ نہ ماننے کی وجہ سے وہ بڑا موحد، وہ مردود ہو گیا وہ، اور میں اور آپ جو ہیں وہ بات اللہ رب العالمین کی بہت ساری باتیں نہیں مان رہے، اور اس کے باوجود ہم کیا ہے؟ ہم موحد ہے۔ یہ کون سا فلسفہ ہے؟ یہ کون سی وجہ ہے؟ کون سی ریزن ہے؟ یہ تو مجھے نہیں سمجھ آتی۔ تو پوائنٹ یہ ہے قرآن کریم میں اصل میں، اس لیے تو اللہ فرماتا ہے، کل کے سبق میں آپ نے پڑھا تھا نا یا پرسوں کی، کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اگر اللہ کے احکامات کے مطابق فیصلے نہیں کرتے اور اللہ کی بات نہیں مانتے تو آپ کافر ہیں، فاسق ہیں، ظالم ہیں۔ تو ایک منٹ کے لیے ذرا غور کیجئے کہ فی الوقت یہ جو توحید ہے نا، یہ صرف ہم نے ایک کلام کے طور پہ، علمی کلام کے طور پہ ہم اس کو سمجھنا چاہ رہے ہیں، اور علم کلام کے طور پر ہم اس کو پڑھنا چاہ رہے ہیں۔ توحید تو ایک زندہ جاوید قوت تھی اللہ کے رسول کے زمانے میں، کہ جو بندہ توحید قبول کرتا تو پھر دنیا سے ٹکرا جاتا، پھر وہ طاغوتی نظام کے سامنے کھڑا ہو جاتا، وہ کہتا کہ ایک ہی ہے جس کی بات مانی جائے گی، جس کے مطابق زندگی بسر کی جائے گی۔ اور جب لوگ توحید کو زندہ قوت مانتے تھے تو وہ دنیا پہ حکومت کرتے تھے۔ آج تو ہم کہتے ہیں چلے جی نماز اللہ کے لیے پڑھ لیں گے، لیکن یہ جو میرے اوپر نظام ہے نا یہ ٹھیک ہے، یہ طاغوت کا مان لیں گے۔ سپر پاور میں امریکہ کو مان لوں گا، ہاں اس کے پاس ٹیکنالوجی ہے، اس کے پاس قوت ہے، اس کے پاس اوزار ہے، تو اس کا رعب میرے دل میں ہو اور کہتا ہوں میں رب کا بندہ ہوں۔ یہ کیسی توحید؟ اللہ کے رسول اسلام کے صحابہ تو جب توحید مان چکے تو پھر قیصر و کسریٰ ان کے سامنے کوئی نہیں تھی، وہ تو کہتے سپر پاور اللہ ہے۔ وہ تو بھوک کی وجہ سے جب پیٹ پر پتھر بھی باندھتے تھے، اور اس وقت بھی جب خندق کھولتے تھے تو جو ایک پتھر پہ وار کرتے تھے کہتے کہ قیصر و کسریٰ کو فتح ہوتے دیکھ رہے ہیں۔ وہ تو دنیا کے سپر پاور کے سامنے ڈھیر نہیں ہوئے تھے، کیونکہ وہ اللہ کی مان رہے تھے، ان کی زندگی میں توحید ہی تھی، ان کی تمام محبتوں پر اللہ کی محبت غالب تھی، ان کی تمام اطاعتوں پر اللہ کی اطاعت غالب تھی، وہی توحید ہے۔ تو ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، تو جب یہ بات ہم کرتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں آتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں ہم تو شرک نہیں کر رہے، ہم تو کسی قبر پہ سجدہ نہیں کرتے، ٹھیک ہے، اور ہم جو ہے کسی اور کی پوجا نہیں کرتے، ہمیں لگتا ہے کہ ہم بڑے موحد ہیں۔ مشرک تو وہ لوگ ہیں جو قبروں پہ جاتے ہیں، جو سجدے کرتے ہیں، جو کسی سے مانگتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں۔ حالانکہ بات اتنی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بات بڑی گہری بات ہے۔ وہ یہ ہے
کہ آپ اپنے معاملات میں کس کی بات مانتے ہیں، آپ اپنے تجارت میں کس کی بات مانتے ہیں، آپ اپنے معاشرت کے اندر کس کی بات مانتے ہیں، آپ اپنے ریاست اور سیاست کے معاملے میں کس کی بات مانتے ہیں۔ اگر کسی اور کی بات مانتے ہیں تو آپ بھی تو مشرک ہیں نا، پھر اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کی بات مان رہے ہیں۔ یعنی اللہ کے مقابلے میں کسی اور کی بات ماننا شرک ہے، یعنی اختیارات میں اللہ کو آپ شریک کروا رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ قانون بنانا اللہ کا اختیار ہے، ٹھیک ہے؟ اب انسان پر قانون نہیں چلائے گا، یعنی انسان ایسا قانون بنائے گا نہیں جو اللہ کے قوانین کے خلاف ہو، تو ہم تو بنا رہے ہیں، اور جو بنا رہے ہیں اس کو ہم سپورٹ بھی کر رہے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں ہم مشرک نہیں۔ یعنی یہ کیسی توحید ہے کہ جس میں اللہ کا حق اٹھا کے آپ انسان کو دے رہے ہیں اور پھر کہہ رہے ہیں کہ ہم تو موحد ہیں۔ تو یہ جو توحید ہے نا، یہ بہت گہرا چیپٹر ہے، اس کو سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہے کہ معاشرے کے اندر دیکھیں قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ یہ یہود ہیں، انہوں نے اپنے علماء کو ارباب بنایا، انہوں نے اللہ کے علاوہ کئی ارباب بنائے، رب کی جمع ارباب ہیں، کئی رب بنائے ہوئے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ جناب یہ جو قرآن ایک بات کر رہا ہے، آپ کا مذہبی پیشوا دوسری بات کر رہا ہے، تو آپ چونکہ اس فرقے کے اندر ہیں، اور اس لیے اس فرقے کی وجہ سے آپ اس عالم دین کی اس بات کو مانتے ہیں اور قرآن کی بات کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو آپ کا رب کون ہوا؟ اللہ کی بات کے مقابلے میں کسی انسان کی بات مان کے آپ کہتے ہیں میں اللہ کو ایک مانتی ہوں، یہ کیسی توحید ہے؟ توحید کے سامنے تو کسی کی بات نہیں مانی جائے گی جب اللہ کی بات کے خلاف، ہاں؟ اگر پیرنٹس آپ کو اللہ کے خلاف کسی بات پہ اکساتے ہیں اور آپ اس کو مان لیتے ہیں تو آپ کا رب کون ہوا؟ پیرنٹ ہوئے نا، کیونکہ اللہ کے مقابلے میں اس کی بات کو ترجیح دے دی، تو کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں شرک نہیں کر؟ تو اسی لیے شیخ الاسلام امام ابن قیم اس کو توحید فی العمل کہتے ہیں، کہ توحید فی العمل یہ جب تک مکمل نہ ہو کہ آپ کے سارے اعمال اور سارے کام وہ اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق نہیں ہو تو شرک سے بری ذمہ نہیں ہوا جا سکتا، ٹھیک ہے جی؟ پرانے زمانے میں لوگ کیا تھے کہ اپنے سامنے بت بنا کے اس کی پوجا کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، خود ہاتھ سے بناتے تھے پھر اس کی پوجا کرتے تھے۔ تو آج کل کے زمانے میں وہ بت تو نہیں ہے، تو ہم خوش ہیں کہ جی ہم تو بت کی پوجا نہیں کر رہے ہیں، ہم تو اللہ کی پوجا کر رہے ہیں۔ لیکن آج کل کے بت جو ہے نا وہ سامنے نہیں ہے، وہ دلوں کے اندر ہیں۔ ہم نے اندر جو ہے صنم خانہ بنایا ہوا ہے، اندر جو ہے اس کی پوجا کی جا رہی ہے۔ یعنی اندر آپ کا ایک خاندان کا بت ہے، ایک معاشرے کا بت ہے، ایک طاغوتی نظام کا بت ہے، یعنی جس سے آپ کو جس لحاظ سے محبت ہے اس کے بت پڑے ہوئے ہیں۔ تو اللہ جب بات کر رہے ہیں کہ ایسا نہ کرو، اندر والا بت کہہ رہے نہیں ایسا ہونا چاہیے، تو آپ بت کی اندر والے بت کی بات مان رہے ہیں اور اللہ کی بات کو ٹال رہے ہیں، اور پھر بھی آپ کہتے ہیں میں بڑی موحدہ ہوں جی، ہاں؟ تو اس لیے اندر کے بت خانہ، اندر کا جو صنم خانہ ہے اس کے اندر موجود بتوں کو توڑنا پڑے گا، اور صرف اللہ ہی کو اپنی زندگی پر غالب کرنے پڑے گا۔ اس لیے اللہ کہتا ہے کہ اللہ کو ایک مانو، اللہ کی بات مانو، اللہ کو مانو بھی اور اللہ کی مانو بھی، اور اللہ کے سامنے کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ دوسری بات ہے حقوق العباد، یعنی والدین کے ساتھ اسے سلوک کرنا، اس پہ ہم نے پیچھے بھی تفصیل سے گفتگو کی ہے، اور یہ قرآن کریم جب بھی توحید کی بات کرتا ہے، اپنے حق کی بات کرتا ہے اللہ رب العالمین، تو دوسرا نمبر والدین کا ہوتا ہے، یعنی والدین کی بہت اہمیت ہے اسلام میں۔ والدین کے ساتھ اچھا سلوک، نیک سلوک، حسن سلوک کرو۔ پھر معاشی تحفظ کی بات کی کہ مفلسی کے ڈر سے اپنے اولاد کو قتل نہ کرو، اس پہ کل تفصیل سے میں بات کر چکا ہوں۔ اسی طرح پھر پارسائی یعنی بے حیائی، ظاہری اور باطنی بے حیائی کے قریب نہ جاؤ، وہ بے حیائی جو ظاہری ہے یا باطنی ہے اس سے بچو، کوشش کرو۔ اور پھر حرمت جان کا تذکرہ ہے کہ کسی جان کو ناحق قتل نہ کر، اور اس پہ بھی ہم پرسوں بات کر چکے تھے کہ جس نے کسی ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ ومن احیا فکأنما احیا الناس جميعا، جس نے ایک انسان کو زندگی دی، زندہ کیا، خیال رکھا، تو اس نے گویا کہ پوری انسانیت کی زندگی بچائی۔ پھر یتیموں کے حقوق کی بات ہے کہ یتیموں کے مال کی حفاظت کرو، اس پہ بھی ہم پیچھے بات کر چکے ہیں۔ پھر ناپ تول پورا رکھو، ناپ تول میں کمی نہ کرو، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور یہ آج کل ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیز پروان چڑھ رہی ہے۔ ہر چیز میں یہی ہے، ہر چیز میں۔ آپ سبزی فروش سے جا کے سبزی لو تو وہ بھی ناپ تول میں کمی کر رہا ہے، آپ بڑے سے بڑے سونے کے دکان میں جاؤ تو وہ بھی اتنی ملاوٹ کر کے دیتا ہے، آپ کو 12 گرام کے پیسے لیں گے، 1 تولے کے پیسے لیں گے، اور آپ کو دیں گے 8 گرام، 7 گرام، باقی جو ہے وہ اتنے گرام جو ہے اس میں وہ ملاوٹ کر کے دیں گے۔ تو یہ ناپ تول میں کمی نہیں تو کیا ہے؟
جب 1 تولہ ہے تو 1 تولہ سونا ہونا چاہیے. اچھا جی، اور اس کے علاوہ آپ ملاوٹ کریں، تولہ تولہ ہے، ٹھیک ہے جی، اس کے علاوہ ملاوٹ کر کے جو چیز آپ بنانا چاہتے ہو بنا کے دیں. جو سونا ہے وہ سونا پورا ہونا چاہیے. لیکن یہ کہ ہر جگہ یہ چیز چل رہی ہے تو اللہ رب العالمین حکم دیتا ہے کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو. اور پھر آگے جا کے آپ پڑھیں گے کہ ایک قوم تھی جو کہ ناپ تول میں کمی کر رہی تھی، تو اللہ نے اس قوم کو تباہ کیا تھا اس ایک گناہ کی وجہ سے. اور پھر کہا کہ سچ بات کہو، حق بات کہو، انصاف کی بات کہو. وہ بات، حق بات اگرچہ آپ کے رشتہ داروں کے خلاف نہ ہو، خلاف کیوں نہ ہو، وہ بات اگرچہ آپ کے ماں باپ کے خلاف کیوں نہ ہو، وہ حق اور سچ بات آپ کے باپ دادا کے خلاف کیوں نہ ہو، وہ اپنے بچوں کے خلاف کیوں نہ ہو، لیکن بات سچ کرنی ہے، حق کرنی ہے، ہمیشہ حق کا ساتھ دینا ہے. یہی تو اسلام کا رول ہے. آپ نے وہ واقعہ پڑھا تھا نا پچھلے بارے میں کہ ابوبکر، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک یہودی اور ایک مسلمان کا معاملہ پیش کیا گیا. تو اللہ رب العالمین کے رسول نے جب دونوں کے دلائل دیکھے تو فیصلہ یہودی کے حق میں کیا. تو اسلام میں یہ نہیں ہے کہ یہ مسلمان ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا چچا ہے، یہ میرا دوست ہے، یہ میرا رشتہ دار ہے تو میں اس کی سائڈ لے لوں گی. اسلام میں حق کے ساتھ کھڑے ہونے کی دعوت ہے. یعنی عدالت میں کوئی کیس چل رہا ہے اور آپ کے رشتہ داروں کا کیس چل رہا ہے اور آپ کو اس میں گواہ پیش کرو اور آپ کو پتا ہے کہ یہ رشتہ دار کی غلطی ہے، تو ادھر پھر آپ اپنی رشتہ داری کی سائڈ نہیں لیں گے، سچ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. یہی تو بنیادی ایتھکس ہے جو اسلام ہمیں سکھا رہا ہے کہ آپ اپنے غلطی میں کسی کا ساتھ نہیں دینا. وتعاونوا علی البر ولا تعاونوا علی البر والعدوان. برائی میں کسی کا تعاون نہیں کرنا، برائی میں کسی کے ساتھ کھڑے نہیں ہونا، سچ کے ساتھ کھڑے ہونا، اور جو سچ والے ہیں ان کے ساتھ تعاون بھی کرنا ہے. پھر وعدے کی پاسداری کی بات ہے کہ وعدہ پورا کرو، اس پہ ہم نے کل تفصیلی بات کی تھی. اور پھر کہ سیدھی راستے کی پیروی کرو، یعنی میرا جو راستہ ہے اللہ کے ھذا صراط مستقیم، میرا راستہ سیدھا ہے لہذا اس راستے کی پیروی کرو، اس کے علاوہ ٹیڑھے راستوں پر نہ جایا کرو. یعنی گمراہی، ضلالت، یا اسی طرح جو آج کل کے جدید نظام ہے، مادہ پرستی ہے، قوم پرستی ہے، لسان پرستی ہے، فرقہ پرستی ہے، شیخ پرستی ہے، مولوی پرستی ہے، لیڈر پرستی ہے، یہ ساری پرستش ہے، یہ غلط نظام. اللہ پرستش ہونا چاہیے. انسان کو اللہ کی عبادت کرنی چاہیے اور اللہ کا راستہ جو ہے وہ ٹھیک ہے. اسی طرح سوشلزم، لبرلزم، کیپٹلزم، نیشنلزم، ایتھیزم، یہ سارے وہ راستے ہیں جو آپ کو جہنم کی طرف لے چل رہے ہیں. لہٰذا سیدھا راستہ اسلام کا ہے، تو اس صراط مستقیم پر چلو. یہ 10 بنیادی اصول ہے، اللہ کی وصیت ہے انسانوں پر. پھر آگے جو ہے سورۃ الاعراف کے اندر جو ہے وہ آدم علیہ السلام کا واقعہ ہے، یعنی قصہ آدم و ابلیس. اب قصہ آدم و ابلیس جو ہے وہ قرآن کریم میں تقریباً 7 مقامات پر اس کا ذکر ہے. پہلے پارے میں بھی تھا، ادھر دوسرے انداز میں تھا، ادھر دوسرے انداز میں ہے. وہ یہ ہے کہ دیکھیں سورۃ الاعراف جو ہے اس کا مرکزی مضمون کیا ہے، وہ رسالت اور آخرت ہے. اور جس کہ مکی صورت ہے، اور میں نے کل آپ کو بتایا تھا جو مکی صورت ہوتی ہے نا اس کے اندر توحید، رسالت، آخرت، یہ 3 موضوعات تفصیل سے بیان کیے جاتے ہیں. اور اس صورت کے اندر اللہ رب العالمین آدم علیہ السلام کی تخلیق کی بات کر رہا ہے کہ میں نے آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا، پیدا کیا، اور پھر فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا. اور اللہ رب العالمین نے کہا کہ میں نے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، میں اس انسان کو، آدم کو بناؤں گا، اس کے اندر جب میں اپنی روح پھونکوں گا. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اپنی روح پھونکنے کی بات کر رہا ہے. تو پھر فرشتوں کو کہا کہ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، ہم سجدہ کریں گے. اور سارے فرشتے جو ہے وہ انہوں نے سجدہ کیا، اور ابلیس نے جو ہے وہ تکبر کیا، تفاخر کا مظاہرہ کیا، انکار کیا، کفر کیا، سرکشی کی، بغاوت کی. تو اللہ نے جب پوچھا کہ آپ نے کیوں جو ہے وہ سجدہ نہیں کیا، ما منعک الا تسجد اذا امرت، تو میں نے امر کیا، حکم دیا، تو آپ کو کس چیز نے سجدہ کرنے سے منع کیا؟ تو شیطان نے کیا کہا کہ میں آگ سے ہوں، خلقتنی من نار خلقتہ من طین، مجھے آگ سے بنایا گیا اور آدم کو مٹی سے بنایا گیا، تو میں مٹی سے بنائے گئے اس شخص کے سامنے سجدہ کیوں کروں؟ یعنی ایک طرح سے تکبر تھا، اور حسد کی آگ بھی تھی. تکبر یہ تھا کہ میں بڑا ہوں، میں تو آگ سے بنا ہوں، ہاں میں افضل ہوں، یہ تو مٹی سے بنایا گیا. تو اللہ رب العالمین نے فخرج منها فإنك رجیم، نکل جاؤ یہاں سے، آپ مردود ہیں. پھر
شیطان نے جو اللہ رب العالمین سے مہلت مانگی کہ مجھے مہلت دی جائے، الی یوم الدین، یعنی معلوم وقت تک، یعنی قیامت کے دن تک مجھے مہلت دی جائے، انظرنی، مجھے مہلت دی جائے، تو اللہ رب العالمین نے کہا ٹھیک ہے، آپ کو مہلت دی جاتی ہے، الی یوم الوقت المعلوم، قیامت کے دن تک آپ کو مہلت دی جاتی ہے۔ پھر شیطان نے کہا کہ جس طرح آپ نے مجھے گمراہ کیا، آپ نے مجھے مردود ٹھہرایا، میں اسی طرح آپ کے انسانوں کو گمراہ کروں گا، ان کے راستے میں بیٹھوں گا، دائیں سے بائیں سے، آگے سے پیچھے سے، اوپر سے نیچے سے، ہر طرح سے ان پر حملہ آور ہوں گا، اور ان کو باغی بناؤں گا، سرکش بناؤں گا، اور آپ کے راستے سے ان کو روک لوں گا۔ تو اللہ نے کہا جا، آپ میرے حق پر چلنے والے بندوں کے سامنے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ میرے جو بندے ہیں، جو میرے ساتھ اٹیچ ہوں گے، جو رحمان کی بات مانیں گے، رحمان سے محبت کریں گے، ان پر آپ کا کوئی بس نہیں چلتا۔ لیس علیک سلطان، اس طرح کے الفاظ ہیں کہ آپ کو اس پر کوئی طاقت ہی نہیں ہے، آپ ان کو گمراہ نہیں کر سکتے، اور جو آپ کے راستے پہ چلیں گے تو وہ ظاہر گمراہ ہوں گے، اور ان کے لیے میں نے جہنم بنایا ہے، ان کے لیے میں نے جہنم بنایا ہے۔ تو یہ واقعہ یہاں پہ تفصیلی تذکرہ ہے۔ پھر یعنی اس سے پہلے ذرا جائے نا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے جب تخلیق کیا، تخلیق کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے آدم کو جنت میں رکھا، پھر بی بی حوا کو تخلیق فرمایا، اور ان دونوں کو جنت میں رکھنے کے بعد اللہ نے حکم دیا کہ یہ پوری جنت ہے، اس میں آپ کی منچاہی چیزیں موجود ہیں، لیکن یہ فلاں درخت ہیں، اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ تو اس درخت سے اللہ نے منع کیا، ایک درخت سے منع کیا۔ تو اب شیطان کیا کر رہا ہے؟ شیطان نے پھر آدم علیہ السلام کو گمراہ کرنے کے لیے یا دھوکہ دینے کے لیے مختلف حربے استعمال کیے، اور ظاہر ہے شیطان کو کتنا ٹائم لگا ہوگا، کافی ٹائم لگا ہوگا۔ تو اس صورت میں ہے کہ وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، شیطان نے قسمیں کھائے، بار بار قسمیں کھا کر بتاتا رہا آدم علیہ السلام کو، میں آپ کا ناصح ہوں، میں آپ کا خیرخواہ ہوں، میں آپ کے مستقبل کے بارے میں سوچ رہا ہوں، یار اتنی بڑی جنت ہے، اس جنت میں آپ کو اس درخت سے کیوں روکا؟ آپ کو پتہ ہے آپ کو اس لیے روکا ہے کہ اگر آپ اس درخت کو کھا لیں گے تو آپ ہمیشہ کے لیے اس جنت میں رہیں گے، اس جنت میں ہمیشہ کے لیے آپ کو سرٹیفکیٹ ملے گا، اس لیے آپ کو روکا ہے کہ یہ نہ کھاؤ۔ کبھی یہ مانا، کبھی دوسرا، کبھی تیسرا، اور اس کو مائل کرنے کے لیے بہت سارے جتن اٹھائے، بہت سٹرگل کی، اور قسمیں کھاتا رہا، وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، خدا کی قسم میں آپ کا ناصح ہوں، میں آپ کی خیرخواہی چاہتا ہوں، میں آپ کی بھلائی چاہتا ہوں، میں آپ کے لیے سوچ رہا ہوں، میں آپ کے لیے جو ہے نا وہ مر رہا ہوں۔ تو پھر آدم علیہ السلام کو مائل کر لیا اس نے، اور آدم علیہ السلام، ایک وقت ایسا آیا کہ آدم علیہ السلام کے ذہن سے یہ بات بالکل محو رہی، اور آدم علیہ السلام سے وہ غلطی ہو گئی، اور اس درخت کو انہوں نے کھا لیا۔ تو جیسے ہی کھا لیا تو قرآن کریم میں آتا ہے کہ دونوں کے کپڑے اتر گئے، اور پھر جنت کے پتوں سے، بڑے بڑے پتے تھے، اس سے اپنے آپ کو چھپانے لگے۔ تو اس لیے قرآن کریم نے پھر اس صورت کے اندر 3 سے 4 دفعہ جو ہے یہ لفظ استعمال کیا، یا بنی آدم، یا بنی آدم، یا بنی آدم، اے آدم کے اولاد، اے آدم کے اولاد، میں نے آپ کو کپڑے دیے ہیں، میں نے آپ کو لباس، ہم نے آپ کے لیے اتارا ہے تاکہ آپ اس سے اپنی ناموس کی حفاظت کر سکے اور اچھے لگ سکے۔ اس طرح کے الفاظ بھی ہیں۔ اور پھر یہ کہا اللہ نے کہ اے بنی آدم، یہ جو شیطان تھا اس نے آپ کے باپ دادا کو، یعنی آپ کے جدی امجد، یعنی آپ کے دادا آدم علیہ السلام اور اس کی بیوی کو بے لباس کیا تھا، تو لہٰذا اس شیطان کی بات مانیں گے تو بے لباس ہو جائیں گے، بے حیا ہو جائیں گے۔ پوائنٹ سمجھ آ رہا ہے؟ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے ان آیات کے اندر اس کو لنک کیا ہے اس کے ساتھ کہ فی الوقت اس دنیا کے اندر شیطان کی پیروی کریں گے تو بے حیا ہی ہوں گے، اور جو انسان بے حیا ہوتا ہے تو اس کا کیا مقام ہوتا ہے؟ اس کی تو کوئی عزت نہیں رہتی، کوئی مرتبہ نہیں رہتا۔ اب دیکھیں پوری دنیا کے اندر آپ فی الوقت دیکھیں جو طاغوتی نظام کے فالورز ہیں تو عمومی طور پر وہ بے حیا ہے، شرم و حیا سے عاری ہے۔ اب شرم و حیا سے عاری ہونے کا کی ریزن بہت ساری ہو سکتی ہیں۔ ایک ریزن تو یہ نا کہ جب آپ انسان کو یہی سمجھتے ہیں کہ انسان پہلے بندر تھا، بندر سے انسان بن گیا، اللہ رب العالمین کی بتائی گئی نصیحت کو آپ جو ہے پیچھے دھکیل دیتے ہیں، جس طرح اللہ رب العالمین نے قصہ آدم کو تفصیل سے ذکر کیا، میں نے خود بنایا، میں نے خود تخلیق کیا، اشرف المخلوقات ہیں، ملائک نے سجدہ کیا ہے، ایک عزت اور مقام اور مرتبہ دیا ہے۔ آپ اس کو جب چھوڑ دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ یہ جو انسان ہے نا یہ سوشل اینیمل ہے۔ کیا ہے جی؟ یہ سوشل اینیمل ہے،
تو سوشل اینیمل کا مطلب کیا ہوا کہ انسان بھی اینیمل ہے، جس طرح باقی جانور ہیں اسی طرح یہ انسان بھی جانور ہے، لیکن یہ سوشل ہے. بس اس میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ سوشل ہے، یہ آپس میں گیدرنگ کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، کمیونیکیشن کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں. اور یہ جو باقی جانور ہیں نا وہ کمیونیکیشن نہیں کرتے، وہ گفتگو نہیں کرتے، وہ سوشل نہیں ہے. تو آپ نے انسان سے جانور بنا دیا. تو جتنے بھی مغربی ممالک ہیں اس کے اندر انسان کو یہی مانتے ہیں کہ یہ سوشل اینیمل ہے. تو جب آپ سوشل اینیمل انسان کو مان لیں گے تو ظاہر ہے پھر انسان کے اندر وہ جانوروں والی ساری چیزیں آ جائیں گی. اب دیکھیں جانور نے کہاں پردہ کیا ہے، جانور کے اعضائی مخصوصہ تو دکھتے ہیں، نظر آتے ہیں. تو یہی چیز پھر آپ جو ہیں لوگوں کے معاشرے کے اندر یہ چیز آپ دیکھ رہے ہیں. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انسان سوشل اینیمل ہیں تو وہ بھی اپنے آپ کو بے لباس کر کے گھوم رہے ہوتے ہیں. ان کو یہ لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ کوئی بے حیا کام ہے، یہ کوئی برا کام ہے. نہیں، کیوں؟ سوشل اینیمل ہے. لیکن باقی اینیمل بھی اس طرح گھومتے ہیں تو ہم بھی اس طرح گھومیں گے. پوائنٹ سمجھ آ رہا ہے؟ پھر دوسری بات دیکھیں کہ آپ نے سوشل اینیمل یہ باقی اینیمل میں کہاں دیکھا ہے کہ جب ان کے ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو پھر وہی جو بچے ہیں وہ ان کی خدمت کرتے ہیں، ان کو پالتے ہیں. کہاں دیکھا ہے؟ یعنی اینیمل میں تو یہ کنسیپٹ نہیں ہے، تصور نہیں. پیدا ہو گیا اور چلنے کے قابل ہوا تو وہ اپنی راہ لے لیتا ہے اور ماں باپ اپنی راہ لے لیتا ہے. تو یہی کنسیپٹ مغربی تصور میں اور مغربی معاشرے میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ جیسے بچہ پیدا ہو جاتا ہے، پیدا ہونے کے بعد کاروبار اور پھر ماں باپ کو اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ دیتا ہے. یہ تمام برائیوں کی جڑ ایک بات کو ماننا ہے، وہ کیا ہے؟ انسان سوشل اینیمل ہے. اس سے گناہوں کے دروازے کھل جاتے ہیں اور پھر انسان اور جانور میں کوئی تمیز ہی نہیں رہتی. انسان اور جانور میں کوئی فرق ہی نہیں رہتا. پھر آپ کا رویہ اور عمل بھی جانوروں کی طرح ہوتا ہے. تمام وہ کام جانوروں والے وہ انسان کر رہے ہیں. اسی لیے تو یہ جانوروں سے شادیاں بھی کرتا ہے. تو فلسفہ جو قرآن کریم نے بیان کیا اس میں عزت ہے، اس میں تکریم ہے، اس میں حیات اور اس میں حیا ہے. تو قصہ آدم کو تفصیل سے بیان کرتے ہوئے مجھے اور آپ کو نصیحت کی گئی کہ شیطان آپ کا ازلی اور ابدی دشمن ہے. شیطان ہمیشہ سے آپ کا دشمن تھا اور اس نے آپ کے دادا کے ساتھ حسد کیا، تکبر کیا، اور وہیں سے اس نے اللہ کے ساتھ یہ معاہدہ کیا کہ میں آپ کے بندوں کو گمراہ کروں گا. تو لہذا آپ اس بات کو نہ بھولیں اور شیطان کے ساتھ مقابلہ کریں. اور شیطان بڑا تجربہ کار ہے. تجربہ کار کیسا ہے کہ وہ آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک زندہ ہے اور اس کے چیلے بھی بڑے تجربہ کار. تو لہذا شیطان کے تجربے کے سامنے آپ کا علم بھی کام نہیں آنے والا. تو لہذا اللہ سے مدد مانگے، اللہ کے ساتھ اٹیچ رہیں، اللہ اس پر بھروسہ رکھیں. اور شیطان آپ کا دشمن ہے، اس بات کو اپنے ذہن میں مستحضر رکھیں. اور جب آپ کو اپنے دشمن کا پتہ ہو کہ دشمن کون ہے اور آپ کو پتہ ہو کہ میں حالتی جنگ میں ہوں، تو پھر ہمیشہ آپ تیار رہیں گے جنگ کے لیے. لیکن آپ کو ایک تو اپنے دشمن کا پتہ نہیں ہے، دوسرا یہ بھی ادراک نہیں کہ میں حالتی جنگ میں ہوں، تو وہ ہر وقت آ کے آپ پر حملہ کرے گا، ہر وقت آ کے آپ سے لڑے گا اور وہ جیتے کا ظاہر ہے. تو اسی لیے شیطان کی اس جنگ کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہ شیطان کیا ہے؟ وہ ہمارا دشمن ہے اور ہم شیطان کی باتوں کو نہیں مانیں. آگے جو ہیں وہ پھر قیامت کے مناظر کا تذکرہ ہے، جنت، دوزخ اور اصحاب اعراف کا تذکرہ ہے. وہ یہ ہے کہ اہل جنت وہ لوگ ہوں گے جن پر کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا، وہ خوف اور غم سے آزاد ہوں گے. اب خوف اور غم کیا چیز ہے؟ قرآن کریم نے یہ لفظ کو بہت زیادہ استعمال کیا، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. خوف اور غم نہیں ہوگا. تو خوف اور غم کو آج کل کے جدید دور کے ٹرمینالوجی میں اگر میں بیان کر سکوں تو یہ ڈپریشن اور انزائٹی ہے. خوف کا تعلق مستقبل کے ساتھ ہے اور غم کا تعلق ماضی کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، تو انزائٹی کا تعلق ماضی کے ساتھ ہوتا ہے اور ڈپریشن کا تعلق مستقبل کے ساتھ ہوتا ہے. یعنی ڈپریشن خوف ہے اور انزائٹی غم ہے. تو اللہ کہتا ہے کہ جو مومنین لوگ ہیں نا، جو جنت میں جائیں گے تو ان پر دنیا میں بھی غم نہیں ہوگا، خوف نہیں ہوگا اور آخرت میں بھی نہیں ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں بھی وہ انزائٹی اور ڈپریشن کے شکار نہیں ہوں گے اور آخرت میں تو ہوں گے ہی نہیں. تو یہ دو چیزیں جو انسان کی زندگی میں اس سے کوئی خالی نہیں ہے. آپ میں سے بھی بہت سارے لوگ اپنا جائزہ لیں تو یا تو آپ کسی خوف میں ہیں یا ماضی کے کسی پچھتاوے کا شکار ہیں. تو یہ خوف اور غم ہے. تو اس خوف اور غم سے آزادی چاہیے تو اسلام کو فالو کریں. یعنی انسان کو خوف ہوتا ہے نا کہ کل پتہ نہیں میرے بچوں کا کیا ہوگا، میرے کاروبار کا کیا ہوگا، میری بیٹیوں کی شادی پتہ نہیں کہاں ہوگی، کیسے ہوگی. یہ سارے غم ہیں جو آپ خوف ہیں، خوف جو آپ پال رہے ہیں. یہ ڈپریشن ہے نا، اس کے بارے میں انسان سوچتا ہے بار بار. اور غم یہ ہے کہ ماضی میں پتہ نہیں کاش میرے بچے نے یہ ڈگری حاصل کی تھی، کاش
میں یہ کام کر لیتی، میں یہ ڈگری حاصل کر لیتی، میں وہاں سے پڑھ لیتی، کاش میں یہ کرتی. یہ جو کاش کاش ہے نا، جو پچھتاوے ہیں، یہ غم ہوتے ہیں. تو ہم میں سے ہر ایک اس میں کہیں نہ کہیں ملوث ہوتا ہے. تو اللہ کہتا ہے کہ میری طرف آؤ تو ان دونوں سے نجات دے. اب ہم دیکھتے ہیں جس کے پاس جتنا زیادہ پیسہ ہے وہ اتنا ڈپریشن کا شکار ہے اور اتنا انزائٹی کا بھی شکار ہے. آپ جائیں، آپ دیکھیں، ایلیٹ کلاس میں دیکھیں، اپر مڈل میں دیکھیں، ہر گھر کے اندر انزائٹی اور ڈپریشن کا مریض بیٹھا ہوا ہے. ہر چیز موجود ہے جی. شکر ہے اللہ نے گھر بھی دیا، مال بھی دیا، پلاٹس بھی دیے، کاروبار بھی دیا، گاڑی بھی دی، ہر چیز جو اللہ سے مانگی تھی ہر چیز موجود. ادھر سکون نہیں ہے، ڈپریشن میں ہوں، انزائٹی میں ہوں. کیوں ہے بھائی؟ اللہ سے دور بھاگو گے تو یہ دو چیزیں تو آپ کو پیچھا نہیں چھوڑے گی. اس سے آپ جائیں، پھر آپ کے نچلا طبقہ جو ہے مڈل کلاس میں جائیں یا اس سے لوور مڈل کلاس میں جائیں نا، جو اللہ کے ساتھ ایک کنیکشن ہوتا ہے، جن کا جو اللہ سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے پاس نا بنیادی ضروریاتی زندگی بھی نہیں ہوتے لیکن وہ خوش ہوتے ہیں، سکون قلب بھی میسر ہوتا ہے. وجہ کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ اٹیچ ہوں گے تو ڈپریشن اور انزائٹی نہیں ہوگی، خوف اور غم نہیں ہوگا. دنیا کی مادی چیزیں آپ کو سکون نہیں دے سکتی بھائی. یہ جو گاڑی ہے، بنگلہ ہے، پیسہ ہے نا، یہ آپ کے لیے ایک وقت میں خوشی ہے، دوسری وقت میں غم بھی ہے. یعنی آپ چاہتے ہیں میرے پاس نا BMW ہو تو میں بڑا خوش ہو جاؤں. تو BMW جب آپ کو ملتی ہے تو پھر اس سے اگلے سٹیج پہ آپ جانے کی خواہش کرتے ہیں. ایک وقت آتا ہے کہ BMW سے آپ کا دل بھر جاتا ہے کہ نہیں؟ پھر کہتے ہیں نا یہ نہیں، وہ گاڑی ہونی چاہیے، پھر دوسری کی طلب رہتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ BMW میں خوشی نہیں ہے، وہ تو عارضی ہے. تو خوشی اندر ہے بھائی، اور وہ خوشی تب ملے گی جب اللہ کے ساتھ کنیکشن ڈیولپ ہو. تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو نیک لوگ ہیں، اہل جنت ہیں، خوف اور غم سے آزاد ہوں گے اور اللہ کے نعمتوں میں خوشحال رہیں گے. اور جو اہل دوزخ ہیں، جو اللہ کے یاد کو جھٹلانے والے ہیں، تو ان کے لیے آسمان کے دروازے تک سب کچھ بند رہے گا، وہ ذلیل ہوں گے، رسوا ہوں گے. اور ان کو آسمان کے دروازے تب تک بند رہیں گے جب تک اون سوئی کے ناکے سے گزر نہ جائے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ اون تو جو ہے وہ سوئی کے ناکے سے نہیں گزر سکتا. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیشہ کے لیے آسمان کے دروازے بند، یعنی جنت کے دروازے بند ہوں گے، ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہوں گے. اور پھر اصحاب اعراف کا تذکرہ ہے، یعنی وہ لوگ جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے، اس کو اعراف کہتے ہیں. وہ جنت اور دوزخ کے درمیان میں ایک فصیل ہوگی جس کا نام ہے اعراف. یہ اس جگہ پر ہوں گے اور رحمت الہی کے منتظر ہوں گے، کیونکہ ایک طرف ان کی نیکیاں ہیں، دوسری طرف ان کی برائیاں، اور دونوں کا پلڑا سیم ہے، کسی ایک کا پلڑا بھاری نہیں ہے. تو اب ان کا کیا کریں؟ تو یہ جنت اور دوزخ کے درمیان میں ایک اعراف نامی جگہ ہوگی، وہاں پر ہوں گے. اور پھر اللہ کی رحمت ہے. اب کیا کرتا ہے اللہ؟ کیونکہ دونوں سیم ہیں، تو اللہ چاہے تو جنت میں بھی بھیج سکتا ہے، چاہے تو جہنم میں بھی بھیج سکتا ہے. اسی لیے اس سورت کا نام بھی اعراف تھا، تو اس وجہ سے اس سورت کا نام ہے. پھر اقوام گزشتہ کا انجام اللہ نے ذکر کیا، قوم نوح اور قوم عاد وغیرہ کا تذکرہ کیا تفصیل سے. یعنی بہت سارے قوموں کا اس صورت میں تذکرہ ہے، تو وہ اس لیے تاکہ میں اور آپ عبرت حاصل کریں. یعنی قوم نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کو 950 سال تبلیغ کی، لیکن قوم نے مذاق اڑایا، استہزاء کی، بات نہیں مانی، نافرمانی کی، بغاوت کی، سرکشی کی. تو اللہ رب العالمین نے ان نافرمانوں کو ایک عظیم طوفان میں غرق کر دیا. نوح علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ کشتی بناؤ، اور وہ کشتی انہوں نے بنائی، اور پھر جو لوگ تھے ان کے ساتھ، ان کے تابعدار، ان کے فالورز، ان کو کشتی میں بٹھایا، اور اللہ رب العالمین نے ایک طوفان کو حکم دیا اور طوفان آیا، وہ سارے غرق ہو گئے، تباہ ہو گئے، نیست و نابود ہو گئے. اور نوح علیہ السلام اور اس کے جو فالورز تھے ان کو اللہ رب العالمین نے بچا لیا. اسی طرح قوم عاد، یعنی حضرت ہود علیہ السلام کی جو قوم تھی اس کو قوم عاد کہتے ہیں. یہ قوم اپنی جسمانی قوت پر بڑی ناز کرتی تھی. یہ بڑی بڑی عمارتیں بناتے تھے، پتھروں کے اندر پتھروں کو تراشتے تھے اور اس کے اندر محل بناتے تھے. تو ان کا بڑا ناز تھا کہ ہمارے پاس قوت ہے، طاقت ہے. تو یہ ہود علیہ السلام کی بات کو نہیں مانتے تھے. یہ جو ہے اللہ کی بات نہیں مانتے تھے، اس پر ایمان نہیں لاتے تھے، اللہ کی تابعداری نہیں کرتے تھے. تو آخرکار اللہ رب العالمین نے ان پر بھی عذاب لایا. ایک تیز ہوا، تیز اور ہولناک آندھی کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے ان کی تمام عبارتوں کو تباہ کر دیا، اور ان کا تکبر جو ہے وہ خاک میں ملایا. جس چیز پر ان کو غرور تھا، وہ ساری عمارتیں، وہ پتریلی عمارتیں، وہ خاک ہو گئی، تباہ کر دیا اللہ نے ان کو. اسی طرح جو ہے مزید قوم سمود اور قوم لوط اور قوم مدین کا تذکرہ ہے. قوم سمود یعنی حضرت صالح علیہ السلام کی قوم،
صالح علیہ السلام کے قوم کا مطالبہ تھا کہ اگر آپ اللہ کے رسول ہیں اور حق ہیں تو آپ ہمیں ایک اونٹی پیدا کرو، اور ایسی اونٹی پیدا کرو کہ وہ سامنے آ جائے اور پھر وہ بچہ بھی دے دے۔ تو اللہ رب العالمین نے ایسا ہی کر دیا، یعنی اللہ کی نشانی اونٹنی تھی، تو وہ اونٹی آئی اسی طرح جس طرح انہوں نے کہا تھا۔ لیکن ان ظالموں نے کیا کیا، یہ پھر بھی ایمان نہیں لائے اور انہوں نے اس اونٹی کو قتل کر دیا۔ تو اس کے انجام میں پھر اللہ رب العالمین نے خوفناک زلزلے کے ذریعے سے ان سب کو نیست و نابود کر دیا، ختم کر دیا، اللہ نے عذاب دے دیا۔ اسی طرح قوم لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی، وہ بدترین اخلاقی بہراروی پر چل رہے تھے، اور لوط علیہ السلام نے ان کو کافی دفعہ منع بھی کیا اور ان کو وارننگ دی کہ اللہ کی بات مانیں، اور یہاں تک کہ جب اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو بھیجا تو ان ظالموں نے پھر آ کے لوط علیہ السلام سے درخواست کی کہ یہ جو فرشتے ہیں یہ ہمیں دے دیں، یعنی جو اخلاقی بہراروی یہ کر رہے تھے تو اس کا تقاضا فرشتوں سے کرنے لگے۔ تو یہ بہت ہی حد سے تجاوز کرنے والے لوگ تھے۔ پھر ان کا انجام کیا ہوا کہ اللہ رب العالمین نے اس پوری بستی کو الٹ دیا اور ان کے اوپر پتھروں کی بارش کی، ذلیل کر دیا، رسوا کر دی۔ جب اللہ کی نافرمانی کریں گے تو اللہ رب العالمین انبیاء بھیج کے آپ کی ہدایت کے لیے سامان مہیا کرے گا، لیکن آپ انبیاء کی بھی توہین کریں گے، ان کے باتوں کو نہیں مانیں گے، تو پھر اللہ رب العالمین عذاب نازل فرمائے گا۔ اسی طرح اہل مدین، حضرت شعیب علیہ السلام کی جو قوم ہے، وہ ناپ تول میں کمی کرتی تھی، ڈاکہ زنی کرتی تھی، اور یہ ان کی قومی شناخت بن چکی تھی کہ ناپ تول میں کمی کرنی ہے۔ تو اس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے ایک سخت زلزلے کے ذریعے سے ان کو تباہ کر دیا، ان کو ختم کر دیا۔ تو یہ ماضی کے واقعات، یہ صرف قصے نہیں ہیں کہ ہم اس کے سیاق و سباق کو دیکھیں اور اس میں سے ہر نقطے کو نکالیں اور اس کو پڑھیں اور یہ کہانی کی صورت میں آپ کے سامنے رکھیں۔ یہ قصے نہیں ہیں، یہ اللہ رب العالمین سمجھانے کے لیے یہ ہمیں بتا رہا ہے، یہ سامانی عبرت ہے کہ دیکھیں یہ کام وہ قوم کر رہی تھی تو اللہ نے اس کو ایسے ذلیل کیا، یہ کام دوسری قوم کر رہی تھی تو اللہ نے اس سے اس طرح جو ہے وہ بدلہ لیا۔ تو لہٰذا میں اور آپ امت مسلمہ ہیں، اور ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں۔ اگر ہمارے اندر بھی یہ اخلاقی برائیاں موجود ہیں تو اللہ ہمیں بھی عذاب دے سکتا ہے، رسوا کر سکتا ہے، ذلیل کر سکتا ہے، تباہ کر سکتا ہے۔ اب آپ کے ذہن میں یہ آ رہا ہوگا کہ سر آپ کیا کہہ رہے ہیں، کیونکہ محمد مصطفیٰ نے تو دعا کی ہے کہ میری امت کو تباہ نہ کرے اور ہمارے اوپر اس طرح کے عذاب نہیں آئیں گے جس طرح کے عذاب پچھلے اقوام میں آتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین اس کا جواب سنیں کہ اللہ رب العالمین کا طریقۂ عذاب دینا مختلف ہے۔ پرانے زمانے میں اللہ پتھر بھی برساتے تھے، سیلاب بھی لاتے تھے، زمین کو پلٹ بھی دیتے تھے، تو اس طرح کے عذاب اگر ہم پر اللہ نہیں لائے گا تو دوسری قسم کے عذاب میں ہمیں مبتلا کرے گا، اور وہ ایسے زہریلے عذاب ہوں گے کہ مجھے اور آپ کو اس کا ادراک بھی نہیں ہوگا، اور ہم ذلیل ہو رہے ہوں گے، رسوا ہو رہے ہوں گے۔ فی الوقت آپ پوری دنیا، پوری امت کو دیکھیں کہ امت مسلمہ 1.5 ارب کی تعداد میں موجود ہے، لیکن نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس سے بڑا عذاب کیا ہو سکتا ہے بھائی؟ 57 اسلامی ممالک ہونے کے باوجود نہ ہونے کے مترادف ہے۔ اس سے بڑا عذاب کیا ہے کہ دنیا میں آپ کا کوئی مقام نہیں، کوئی مرتبہ نہیں، کوئی ویلیو نہیں ہے، آپ کی اپنی کوئی شناخت بھی نہیں ہے۔ اس سے بڑا عذاب کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی یہ جو ہم امتی مسلمہ کو دیکھیں تو یہ جو اوپر جتنے بھی برائیاں لکھی ہیں ہر نبی کی قوم کی، تو وہ تقریباً امتی مسلمہ کے اندر موجود ہیں۔ تو اس وجہ سے اللہ نے ان کو بے وقت کر دیا، ان کو دیکھیں کوئی امت جب اپنا کام نہیں کرتی نا تو پھر اللہ رب العالمین اس امت کو پھینک دیتا ہے، اس امت پر پھر رحمت نہیں آتی۔ مثال کے طور پہ آپ کے گھر کے اندر کوئی بلب ہے، لائٹ ہے، وہ خراب ہو جائے تو آپ اس کا کیا کریں گے؟ ظاہر ہے وہ کام نہیں کر رہی تو اس کی جگہ کیا ہے؟ کباڑ میں پھینکیں گے، اسٹور روم میں پھینک دیں گے، کیونکہ یہ کام نہیں کرتی۔ تو جب کام کرتی تھی تو آپ نے سجایا تھا، گھر کے اوپر سب سے ٹاپ پہ لگایا تھا، سب لوگ اس کو دیکھ بھی رہے تھے، وہ آپ کو روشنی دے رہی تھی، اس کا ایک مقام تھا، مرتبہ تھا۔ لیکن اس نے کام چھوڑ دیا تو آپ کباڑ خانے پہ آپ نے اس کو پھینک دیا، اسٹور روم میں پھینک دیا، یا باہر کوڑے دان میں پھینک دیا۔ کیوں؟ کیونکہ کام چھوڑ دیا۔ تو جو کام نہیں کرتے اس کا مقام نہیں ہوتا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس امت کو عظیم ذمہ داری دی ہے، اور یہ امت بھی ناپ تول میں کمی کر رہی ہیں، اخلاقی بہراروی کا شکار ہیں، اور اللہ کے احکامات کی نافرمانی کر رہی ہیں، تو اپنا کام چھوڑ دیا اس امت نے بھی۔
تو اس لیے اللہ نے بھی اس امت کو چھوڑ دیا ہے، اس لیے اللہ کی رحمت نہیں آتی، اس لیے اللہ کی مدد نہیں آتی، اس لیے اللہ اس ملت کو نصرت نہیں دیتا، کہیں حکمرانی نہیں دیتا، کوئی پاور نہیں دیتا، کوئی طاقت نہیں دیتا۔ ہم میں سے ہر ایک کو بدلنا ہو، خود کو بدلنے کی کوشش کرنی ہوگی۔ ہم نہیں بدلیں گے، امت نہیں بدلے گی۔ امت فرد سے بنتی ہے، مجھ سے بنتی ہے، آپ سے بنتی ہے۔ آپ تبدیل ہوں گے، میں تبدیل ہوں گا، تیسرا بھی ہوگا، چوتھا بھی ہوگا، اس کا اثر امت میں پڑے گا، امت تبدیل ہو۔ ہمیشہ ہم دوسروں کو نصیحتیں کرتے ہیں، خود کو بھول جاتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا تھا نا کہ بنی اسرائیل کو کہ آپ دوسروں کو تو تعلیم دیتے ہیں، یہ کتاب، دوسروں کو کتاب پڑھاتے ہیں، خود کو بھول جاتے ہیں۔ تو لہٰذا ہم نے تبدیل ہونا ہے، ہم تبدیل ہوں گے تو انشاءاللہ امت بھی تبدیل ہوگی۔ تو یہ تمام واقعات میرے اور آپ کی نصیحت کے لیے ہیں، عبرت کے لیے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ان تمام واقعات سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح، سچے اور پکے مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا جی، اب ہم 7ویں پارے کے اوامر و نواہی دیکھیں گے، کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ ساتویں نہیں بلکہ 8ویں پارے کی۔ چلے جی، پارہ نمبر 8، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ یہ جو ہم نے ابھی تفصیل سے یہ پارہ پڑھ لیا، اس میں میرے اور آپ سے اللہ کیا تقاضا کر رہا ہے، کون کون سی چیزیں ہم نے کرنی ہے اور کون کون سی چیزیں ہم نے ترک کرنی ہے، تو کون سے احکامات اور ممنوعات ہیں۔ سب سے پہلی آیت میں یہ کہا کہ یہ کتاب قرآن مجید حق کے ساتھ نازل ہوا ہے، لہٰذا تم اس کتاب میں شک نہ کرو۔ اور اسی طرح پھر کہا تم زمین پر بسنے والوں کی اکثریت کے کہنے پر مت چلو، وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے۔ یعنی ہم کہتے ہیں نا کہ یار یہ کام تو دیکھیں سر، یہ تو پوری دنیا کر رہی ہے، سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں اور کر بھی رہے ہیں، اور سوشل میڈیا پہ یہی ماحول بنا ہوا ہے، تو ہم کیوں نہ کریں؟ یعنی برائی اگر اکثر لوگ کر رہے ہیں تو آپ بھی کریں گے؟ اللہ منع کر رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ زمین پہ بسنے والے اکثریت کے کہنے پہ مت چلنا، اور اکثر لوگ ہمیشہ بہرا روی کا شکار ہوتے ہیں۔ اس لیے قرآن فرماتا ہے وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، اکثر لوگ نہیں جانتے، اکثرهم لا يعلمون، اکثرهم لا يؤمنون، اکثر ایمان نہیں لاتے۔ تو اس کا مطلب ہے زیادہ تر لوگ تو اصل میں نافرمانی پر اتر آتے ہوتا ہے، تو لہٰذا آپ کثرت کی بنا پر لوگوں کی بات نہ مانیں۔ اسی طرح جس جانور پر اللہ کا نام لیا گیا ہو اس کا گوشت کھاؤ، علم کے بغیر محض اپنی خواہشات کے بنا پر گمراہ کن باتیں مت کرو۔ آپ کو معلوم نہیں ہے، نالج نہیں ہے، علم نہیں ہے، اور آپ قیاس کرتی ہیں ہاں ایسا ہونا چاہیے، اور اپنے حساب سے اس چیز کو ٹھیک کر رہی ہیں۔ اللہ کہتے ہیں اس سے گمراہ ہوں گے، ایسے باتیں نہ کریں۔ تم کھلے گناہوں سے بھی بچو اور چھپے گناہوں سے بچو۔ لوگوں کے سامنے بڑا اچھا بننے کی کوشش مت کرو، ہیں؟ اور اکیلے میں جو آپ کی جو خلوت ہے نا، خلوت، اس میں آپ گناہ کرتے ہیں، اور جو جلوت ہے لوگوں کے سامنے بڑا اچھا بن رہے ہو۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ جلوت میں بھی برے کام نہ کرو اور خلوت میں بھی نہ کرو۔ آپ کی خلوت اور جلوت یہ اللہ کی اطاعت میں ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح جس جانور کو اللہ کا نام لے کر ذبح نہ کیا گیا ہو اس کا گوشت نہ کھاؤ۔ کسی اور کا نام لے کے اگر ذبح کیا گیا ہے تو اس کو نہ کھاؤ۔
یا اسی طرح مردار ہیں اس کو نہ کھاؤ، اور مشرکوں کے لیے اپنی اولاد کے قتل کو خوشنما مت بناؤ، اور اسی طرح خسارے میں اپنی اولاد کو جہالت اور نادانی کی بنا پر قتل کر کے خسارے میں مت پڑو۔ یعنی آپ کے پاس معاشی استحکام نہیں ہے تو آپ اپنے بچوں کو قتل کر رہے ہیں۔ تو اس پہ میں نے کل تفصیل سے بات کی تھی، اس سے اللہ نے منع کیا ہے کہ بچوں کو قتل نہ کرو، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُم، ہم رزق دیتے ہیں۔ تو لہٰذا آپ اس خوف سے کہ کیا کھائیں گے کیا ہوگا، اس خوف سے بچوں کو نہ مارو، اور کھاؤ ان چیزوں میں سے جو اللہ نے تمہیں بخشی ہیں۔ یہ 8 نر اور مادہ ہیں، 2 بھیڑ کی قسم سے اور 2 بکری کی قسم سے، 2 اونٹ کی قسم سے اور 2 گائے کی قسم سے۔ یہ حلال جانوروں کی تفصیل ہے۔ اور اسی طرح اللہ کی طرف سے منسوب کر کے جھوٹی بات کہہ کر ظالم مت بنو۔ ہم کہتے ہیں نا کسی محفل میں، یہ تو اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، اور ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا، اور اللہ نے قرآن میں فرمایا بھی نہیں ہوتا، لیکن یہ بھی ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہوتا ہے۔ تو اس سے اللہ منع کر رہا ہے۔ اللہ کے بارے میں کوئی بات معلوم نہ ہو تو اپنی طرف سے یہ نہ کہو کہ اللہ نے فرمایا ہے، یہ اللہ پر جھوٹ باندھنے کے مترادف ہے، اور یہ ظلم ہے۔ پھر آگے ہیں کہ مردار ہو یا بہایا ہوا خون ہو یا سور کا گوشت ہو کہ وہ ناپاک ہیں، یا فسق ہو کہ اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو تو انہیں مت کھاؤ۔ یعنی یہ وہ حرام چیزیں جس کو ذکر کیا کہ اس کو مت کھاؤ۔ پھر تمہارے رب نے تم پر پابندیاں عائد کی ہیں تو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ جو پابندیاں اللہ نے عائد کی ہیں اس پابندی کو اختیار کرو، اس میں کسی اور کو شریک نہ کرو کہ یہ پابندی میرے اوپر یہ بھی لگا سکتا ہے، اور یہ پابندی میں اس کے لیے توڑتی ہوں، تو جس کے لیے توڑ رہی ہے نا تو اس کو آپ نے ایک طرح سے الہ مان لیا۔ اور اسی طرح آگے ہیں کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی رزق دیں گے۔ اور بے شرمی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ، خواہ وہ کھلی ہو یا چھپی ہو۔ بے حیائی والی باتوں سے خود کو دور رکھو۔ کسی جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہو ہلاک نہ کرو مگر حق کے ساتھ۔ کسی کو قتل نہیں کرنا، اس کے ممانعات ہیں۔ مالی یتیم کے قریب نہ جاؤ مگر احسن طریقے سے، یہاں تک کہ وہ اپنے سنی رشد کو پہنچ جائے، یعنی سنی بلوغت کو پہنچ جائے، یعنی عقل و دانش کے عمر کو پہنچ جائے۔ یعنی ہم اس کو آج کے لیے آسان کر دیتے ہیں، سنی رشد کو ہم بلوغت بھی لکھ سکتے ہیں، بلوغت تک پہنچ جائے تو یہ آسان ہو جائے گا۔ یعنی بلوغت میں انسان کیا ہوتا ہے جی، ان کو سمجھ آ جاتی ہیں چیزوں کی۔ اور اسی طرح ناپ تول میں پورا انصاف کرو، ناپ تول میں کمی نہ کرو، اور جب بھی بات کہو تو انصاف کی کہو، خواہ معاملہ اپنے رشتہ داری کا کیوں نہ ہو۔ یعنی حق بات کہنی ہے، اپنے رشتہ دار کے خلاف بھی، بھائی کے خلاف بھی، باپ کے خلاف بھی، چچا کے خلاف بھی، چاچو کے خلاف بھی، خالہ کے خلاف بھی۔ بات حق ہو تو وہ حق ہے، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ اللہ کی ہدایت یہ ہے کہ یہی میرا راستہ ہے، لہذا تم اسی راستے پہ چلو۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ میرے راستے پہ چلو، صراط مستقیم پہ جاؤ، اور یہ ایک برکت والی کتاب ہے، تم اس کی پیروی کرو اور تقوی کی روش اختیار کرو۔ یعنی قرآن کریم برکت والی کتاب ہے، قرآن کریم برکت والی کتاب ہے، لہذا تم اس کتاب کی پیروی کرو اور تقوی کی روش اختیار کرو۔ اسی طرح اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے نہ کرو اور نہ ہی گروہوں میں تقسیم کرو، یعنی فرقہ وارث اختیار نہ کرو۔ جو میں اور آپ آج کل فرقوں میں بڑے خوش ہیں نا، تو اللہ ممانعت کر رہا ہے کہ دین کو ٹکڑے میں تقسیم نہ کرو۔ اور اسی طرح جو ہے اللہ فرما رہے ہیں آگے کہ نیکی کے لیے 10 گنا اجر ہیں، جبکہ بدی کا اتنا ہی بدلہ ہے۔ آپ نیک کام کریں گے تو 10 گنا اجر ملے گا، نیکی کا ارادہ کرنے پر بھی آپ کو اجر ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح اپنی نماز، اچھا یہ ہے یہ آیت ہے عربی میں، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اپنی نماز اور تمام مراسم عبودیت اور اپنا جینا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے، یعنی نماز، قربانی، جینا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے خالص کر دو۔ یعنی انسان کی زندگی کا پرپز یہ ہونا چاہیے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا یہ اللہ کے لیے ہے، میں کسی اور کے لیے نہیں جی رہا۔ یعنی اس دنیا میں زندگی لوگ گزارتے ہیں تو مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں، کوئی اپنے جو ہے نا وہ چلڈرنس سینٹرڈ ہوتے ہیں، بچوں کے لیے زندگی گزارتے ہیں کہ میں بچوں کو خوش رکھ سکوں، بچوں کی خواہشات پوری کر سکوں، بچوں کو ایجوکیشن دے سکوں، بس جو بچے چاہیں میں وہ کروں، تو وہ بچوں کے لیے جیتے ہیں۔
کچھ جو ہیں پیرنٹ سینٹرڈ لوگ ہوتے ہیں، والدین کے لیے جیتے ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ سوسائٹی سینٹرڈ لوگ ہوتے ہیں کہ اس سوسائٹی کے لیے جیتے ہیں، سوسائٹی مجھ سے جو تقاضا کرے میں وہ کروں، سوسائٹی کو دکھا سکوں میں یہ ہوں، اور سوسائٹی کے لیے میں جیوں۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، آپ کو نہ سیلف سینٹرڈ ہونا چاہیے، نہ چلڈرن سینٹرڈ ہونا چاہیے، نہ آپ کو پیرنٹس سینٹرڈ ہونا چاہیے، اور نہ آپ کو سوسائٹی سینٹرڈ ہونا چاہیے، آپ کو رب سینٹرڈ ہونا چاہیے۔ آپ کا جینا مرنا، نماز، زکوٰۃ، حج، نیک باتیں کرنا، پوری زندگی یہ کس کے لیے ہو جائے؟ اللہ کے لیے ہو جائے، یعنی اللہ کے لیے جینا سیکھو۔ یہ بہت اہم پوائنٹ ہے۔ اور پھر آگے ہے کہ جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا اس کی پیروی کرو، اور اپنے رب کو چھوڑ کر دوسرے سرپرستوں کی پیروی نہ کرو۔ یہ اہم پوائنٹ ہے، سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 3 ہے کہ صرف اللہ کی پیروی کرو، اللہ کے علاوہ باقی سرپرستوں کو اللہ کے مقابلے میں کھڑا نہ کرو۔ اسی طرح پھر آگے ہیں ہر عبادت کے موقع پر اپنی زینت سے آراستہ ہو، اور کھاؤ پیو اور حد سے تجاوز نہ کرو۔ یعنی جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ نا نماز کے لیے بھی تیاری کریں، ایویں اللہ کے سامنے کھڑے نہ ہو جائیں۔ یعنی اللہ کہہ رہے ہیں کہ عبادت کے وقت خود کو کیا کرو؟ زینت سے آراستہ کرو۔ تو اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے پاک صاف ستھرے کپڑے پہننے چاہیے، جو جس جگہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ پاک ہو، صاف۔ اور اسی طرح آگے ہیں کہ کس نے اللہ کی اس زینت کو حرام کر دیا جسے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالا تھا۔ اور اسی طرح جو ہے وہ آگے ہیں کہ تمہارے رب نے یہ چیزیں حرام کی ہے، وہ کون کون سی ہیں؟ بے شرمی کے کام، خواہ وہ کھلے ہو یا چھپے ہو، گناہ اور حق کے خلاف زیادتی، اور یہ کہ اللہ کے ساتھ تم کسی کو شریک کرو، لہٰذا یہ کام مت کرو۔ آخر میں اس پہ حکم لگا، یہ کام ان کاموں سے خود کو بچانا چاہیے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ اس کا مطلب یہ ہے نا کہ اللہ کی حلال کی گئی زینت کو اپنے اوپر حرام مت کرو، یہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ والا اس کے اردو میں تھوڑی سی مسٹیک ہے، اس کو میں ٹھیک کر لوں گا۔ اسی طرح آگے ہیں چھوٹی باتیں گڑ کر اللہ کی طرف منسوب مت کرو، اور اللہ کی سچی آیات کو بھی مت جھٹلاؤ، اور اپنے رب کو پکارو گڑ گڑاتے ہوئے اور چپ چپ کے۔ یہ بہت اہم پوائنٹ ہے، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اللہ کو پکارو گڑ گڑاتے ہوئے اور خفیہ، چپ کے سے۔ یہ ہمارے معاشرے کے اندر جو اجتماعی جہری دعائیں ہوتی ہیں نا، اس پر یہ کھلی رد ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ دعا کیسے کرو جی؟ گڑ گڑاتے ہوئے اور چپکے سے۔ تو تضرعا وخفیہ، اس کے نیچے شیخ الاسلام ابن قیم اور باقی فقہا اور باقی محدثین بھی یہ لکھتے ہیں، مفسرین بھی یہ لکھتے ہیں کہ دعا کی اصل جو ہے نا وہ خفیہ ہے، کہ اللہ کو پکارنے کے لیے انسان اپنے رب سے کلام کرے تو عجز انکساری کا اظہار کرے، گڑ گڑاتے ہوئے مانگے اور خفیہ طور پر مانگے۔ یہ جو ہم جتنی جہاں جگہ جہری تو بلند آواز میں دعائیں کرتے ہیں اور لوگ آمین کہتے ہیں، اور اس میں لوگوں نے ابھی اس کو ایک رسم بنایا ہوا ہے کہ جو مولوی زیادہ روتا ہے تو زیادہ ایکٹنگ کرتا ہے تو وہ زیادہ مشہور ہو جاتا ہے۔ تو حالانکہ یہ ایک طرح سے بدعت ہو جائے گی اگر ہم اس کو بالکل ہی ہر جگہ جہری دعا کو جو ہے وہ پروموٹ کریں، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے اللہ کے رسول کی سیرت کو دیکھیں نا، اللہ کے رسول فرض نماز کے بعد بھی کبھی اس طرح کی جہری نمازیں اور اجتماعی دعائیں اللہ کے رسول نے نہیں کی، اور اسی طرح عام جگہوں پہ بھی۔ تو ہم یہ نہیں کہتے کہ بالکل نہیں کرنی چاہیے، ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کو رسم نہیں بنانا چاہیے، جو کہ آج کل رسم بن چکا ہے۔ سمپل بات یہ ہے، تو ہر بندہ جو ہے وہ دعا کرے، گڑ گڑاتے ہوئے کرے، چپ کے کرے اللہ سے، اور اللہ سے مانگے۔ تو دیکھیں ہر بندے کی اپنی خواہشات ہیں، اپنی ضروریات ہیں، اب ہر بندے کی خواہشات اور ضروریات کا مجھے تو نہیں پتہ، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے زیادہ بہتر یہ ہے کبھی کبھار آپ کے اس طرح کے پروگرامات ہو، ختم القرآن ہو، اس طرح کے کبھی کبھار کرنے چاہیے، لیکن اس کو معمول نہیں بنانا چاہیے کہ ہر جگہ جو ہے آپ جہری جو ہے وہ دعائیں کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ نے کہا زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، اور پھر آگے ہیں کہ اس قدرت کے کرشموں سے غافل نہ ہو جاؤ، اور زمین میں فساد نہ پیدا کرو۔ یہ 2 دفعہ ہے، ٹھیک ہے؟ پھر آگے جو ہیں وہ فحش کام مت کرو، عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش پوری مت کرو، لواطت مت کرو، اس سے منع کیا گیا ہے۔ اور پھر اسی طرح جو ہے وہ وزن اور پیمانے پورے کرو، اور زمین فساد یعنی آپ ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ اور پھر اسی طرح جو ہے وہ آگے فرمایا گیا کہ ہر راستے پر رہزن بن کر نہ بیٹھ جاؤ، اور لوگوں کو خوفزدہ کرنے اور ایمان لانے والوں کے خدا کے راستے سے روکنے لگو، اور سیدھی راہ کو ٹیڑھا کرنے کے در پہ ہو جاؤ۔ یعنی ایسا نہ ہو جاؤ کہ آپ لوگوں کے لیے رہزن بن جاؤ، لوگ
آپ کی وجہ سے اللہ کے راستے سے رک جائے، اور جو سیدھا دین ہے اس کو اس طرح تروڑ مروڑ کر پیش نہ کرو کہ لوگوں کے لیے وہ سمجھنا ہی مسئلہ ہو جائے کہ اب کیا کریں، اب کس بات کو مانیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ تھا پارہ نمبر 8 جس کے اوامر اور نواہی تھے، کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ تو اس میں جو آپ نے ہر صفحے کے اوپر کون سا حکم اپنانا ہے، نیچے یہاں یہ آپ کے لیے جگہ دی ہے، ادھر لکھنا ہے، اور کس سے منع ہونا ہے وہ بھی آپ کے لیے یہاں پہ جگہ موجود ہے، وہ بھی ساتھ لکھنا ہے، اور آخر میں آپ پوائنٹس پہ لکھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ٹھیک ہے جی، یہ تھا آج کا سیشن۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، مجھے اپنے دعا میں یاد رکھیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ کل کے سیشن میں۔ کل تک کے لیے اللہ نے کے بان، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔